फरवरी 2001। ये उस वक्त की बात है जब पंजाब के उस इलाके में खूब बसंत मनाई जा रही थी। हम सबको मालूम है कि जब बसंत का त्यौहार शुरू होता है तो हर घर में सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशंस होती हैं। ऐसे ही एक रात थी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पे हल्ला गुल्ला पार्टी का समा हो रहा था। हर घर की छत पे घर वाले मौजूद थे और वो पतंग उड़ा रहे थे। हमारे मोहल्ले में बड़े बड़े मकानात बने हुए थे और उन्हीं मकानात के बीचों बीच एक 60-70 साल पुरानी हवेली भी थी जो कि कमोबेश 40 साल से बंद पड़ी थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि इस हवेली में मौत मंडराती है। अपने बचपन में हमने अपने बड़ों से सुना था कि उस हवेली में एक फैमिली रहा करती थी और देखते ही देखते वो फैमिली और उस फैमिली में जितने भी लोग थे वो मरना शुरू हो गए। एक एक करके तमाम फैमिली मेंबर्स उसी हवेली में मुर्दा हालत में पाए गए। 2001 फरवरी की वो शाम जब हम सारे कजन्स छत पे मौजूद थे, पतंगों का मुकाबला चल रहा था। एक एक करके सारे कजन्स किसी न किसी काम के चक्कर में नीचे की तरफ चले गए। बस सिर्फ एक कजन जिसको बहुत ज्यादा शौक था पतंग उड़ाने का और पेचे लगाने का, वो उस छत पे मौजूद था। अभी वो अपनी पतंग उड़ा ही रहा था और उस पतंग का मांझा उसके हाथ में था कि उसको अचानक से ऐसा लगा कि उसके पैरों पे एक काली बिल्ली है जो आके बैठ गई है। अब ये बिल्ली ना तो हमने पाली हुई थी, ना ही तीसरी मंजिल की उस छत पे ऐसे आ सकती थी। लेकिन चूंकि उस वक्त माहौल ऐसा बना हुआ था तो कजन ने उसको पैरों से हटाने की कोशिश की। 2-3 दफा जब उसको पुश किया गया तो वो बिल्ली किसी छत के कोने में जाके बैठ गई। अब मगरिब की अजान हो रही थी। हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। मोहल्ले के बाकी तमाम लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे। चंद इक्का दुक्का लोग छतों पे मौजूद थे। हमारा कज़न भी अपनी आखिरी पतंग उड़ा रहा था, ये सोच कर के कि बस अब आखिरी पेचा लगा के वापस अपने घर की तरफ चले जाएंगे कि उसको अचानक से अपने नाम की आवाज आती है। पतंग उड़ाते हुए पीछे देखता है तो कोई नहीं होता। दोबारा से वो अपना फोकस पतंग की तरफ करता है। चंद मिनट के बाद दोबारा से ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई उस छत पर उस शख्स के साथ मौजूद है, जैसे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी होती है और उसको हल्का हल्का डर लगना शुरू हो जाता है, तो वो फौरन ही अपनी पतंग नीचे उतार के मांझा लपेट के जैसे ही सीढ़ियों की तरफ पहुंचता है तो उसको बिल्ली के गुर्राने की आवाज आती है। उसको लगता है कि अरे, इस छत पे तो वो बिल्ली भी थी काले रंग की, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दरवाजा बंद कर दूं और वो ऊपर ही रह जाए। वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है तो पूरी छत पे वो नहीं मिलती। वो जो 50 साल से बंद हवेली थी वो हमारे घर के बिल्कुल सामने थी।
اور ہماری چھت سے اور ہماری گیلری سے اس کا ٹیرس اور اس کے اندر کا سارا منظر دکھتا تھا۔ میرا کزن بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی چھت کے کونے میں جاتا ہے اور نیچے جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر اس حویلی پہ پڑتی ہے۔ اس حویلی پہ جو پڑتی ہے نظر تو اس کا نظر آتا ہے کہ وہی کالی بلی اس حویلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے دھواں اٹھنا شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی دھواں اٹھتا ہے تو وہ کالی بلی ایک عورت کا روپ ڈھال لیتی ہے۔ اب یہ شخص تیسری منزل سے کھڑے ہو کے یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈر کے مارے پیچھے پلٹ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر سے اس کو اپنا نام لینے کی آواز آتی ہے، اور اس دفعہ وہ آواز اسی حویلی سے آتی ہے۔ وہ اپنی چھت سے نیچے کی طرف جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے، اپنی والدہ کو سارا قصہ بتاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے والدین اس کو فوراً آرام کے لیے ایک گولی دیتے ہیں اور اس کو سونے کا آئیڈیا دیتے ہیں۔ اپنے بستر پہ جا کے لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہوتے ہیں اس کو سوئے ہوئے کہ پھر سے اس کو ایسی آواز آنا شروع ہوتی ہے جیسے کمرے کے باہر جو کھڑکی ہے، جس کھڑکی سے وہ حویلی دکھتی ہے، کہ اس کھڑکی پہ کوئی ہے۔ وہ ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اسی کھڑکی میں ایک عورت کھڑی ہوتی ہے جس کے بال گھنگرالے، عجیب و غریب شکل، منہ سے خون نکلتا ہوا، اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ دیکھتا ہے اور اسی وقت زور سے چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو 1.5 دن گزر چکا ہوتا ہے، اس کے گھر والے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارا قصہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے۔ بعد میں پورے محلے میں بھی یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ حویلی جو 50 سال سے بند ہے، شاید واقعی میں اس حویلی میں موت رہتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، فرینڈز اینڈ فیلوز، تمام سننے والوں کو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ ہارر اسٹوریز۔
السلام علیکم ایوری ون. امید کرتے ہیں کہ سب ساتھ خیریت سے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جتنے بھی لوگ ابھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ اپنی حاضری لگا سکتے ہیں. اپنے موبائل پہ نہیں بلکہ اپنے یوٹیوب چیٹ پہ جا کے اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام لکھیے اور اپنے میسیجز بھیجنا شروع کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے ایک واقعہ آپ سے شیئر کیا جو کہ ہمیں بھیجا تھا وقار جمیل نے, اور انہوں نے اپنے ساتھ اور اپنے کزن کے ساتھ ہوا وہ واقعہ ہم سے شیئر کیا اور اس حویلی کے بارے میں بتایا جو ان کے محلے میں کم سے کم بھی نہیں 70 سال سے موجود ہے, لیکن 50 سال سے وہ حویلی ایسے کے ایسے ہی بند پڑی ہے. ایسے کئی سارے مکانات, ایسے کئی ساری لوکیشنز ہم سب بھی اپنے اپنے علاقوں میں جانتے ہیں کہ ہوتی ہیں. میں پی سی جس میں رہا ہوں اپنی آدھی زندگی, اور پی سی جس میں ایسے کئی سارے مکانات تھے جو عرصہ دراز سے بند تھے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارے کے سارے ہی ہانٹڈ تھے, لیکن جو ان کی وائب تھی وہ کچھ اسی طرح کی تھی. ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں, کریک زدہ دروازے, لمبے بوڑھے ضعیف درخت جن کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا واقعات, کیا کیا کہانیاں ہم نے سنی تھی کہ کبھی کوئی گزرا تو اس کو وہاں پہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا دکھا, کبھی کوئی عورت درخت پہ چڑھتی ہوئی دکھی. اب جیسے ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں بھی ہم رہتے ہیں, وہاں پہ اس طرح کے واقعات بڑے ڈسکس کیے جاتے ہیں. ہر محلے میں ایک ایسی دکان ہوتی ہے جو ینگسٹرز کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہے, جہاں پہ سارے دوست احباب آ کے بیٹھتے ہیں, جہاں سارے محلے والے آ کے محلے کی نیوز ڈسکس کرتے ہیں, اور انہی دکانوں پہ, انہی چبوتروں پہ یہ سارے واقعات بھی ڈسکس ہوتے ہیں, اور اسی سے یہ کہانیاں پورے علاقے میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں. اب ان میں کتنی سچائی ہوتی ہے, کتنا مسالہ ہوتا ہے, کتنا جھوٹ ہوتا ہے, اس پہ تو ہم زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی اگر 100 کہانیاں ہوتی ہیں ان میں سے 2 کہانیاں سچی ہو سکتی ہیں. ایسے ہی ایک گھر پی سی ایچ ایس میں بھی تھا جس کو میں نے اپنے بچپن سے ہمیشہ بند دیکھا, اور پھر جب میں 18-19 سال کا ہوا تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ کسی کو اس گھر میں رہتے ہوئے دیکھا. میرے والدین بھی مجھے یہی بتاتے تھے ہمیشہ کہ یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے, اور جو اس کی مالکن تھی وہ ایک خاتون تھیں, اور ان کی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں, اور اس پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. پھر کوئی بھی ایسا شخص جو نہیں آیا سامنے جس نے کہا ہو کہ یہ گھر ہمارا ہے, یا وہ میری بہن تھی, یا میری والدہ تھی, یا جو بھی ایکس وائی تھی. تو وہ گھر آپ سمجھیں کہ بالکل ہی حکومت کے ہی نام ہو چکا تھا. اب ہوا یہ کہ ایک گرمیوں کی دن تھے, ہم سارے دوست احباب جو ہیں اپنا کھیل رہے تھے کہ ایک ٹرک آتا ہے اور اس کے اندر ساز و سامان سے لدا ہوا ہوتا ہے, اور وہ ٹرک آ کے اس گھر کے سامنے رکتا ہے. ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرک آیا ہے, اس میں سامان ہے, مطلب کوئی نہ کوئی نیا فیملی ہمارے گھر, ہمارے محلے میں آ کے رکے گی. کہاں آئیں گے, کدھر آئیں گے, یہ سوال شروع ہو جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سامان اترنا شروع ہوا, اس گھر کا گیٹ کھلا اور سامان اس گھر کے اندر جانا شروع ہو گیا. اب جو محلے کے وہ والے بچے نہیں ہوتے جو انکوزیٹو ہوتے ہیں, وہاں سے کہانی شروع ہوئی. سب کے منہ ترنا شروع ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا, اس گھر میں تو چڑیل کا سایہ ہے, جن رہتے ہیں, فلانا انکل کے ساتھ یہ ہوا تھا, ان خاتون کے ساتھ ایسا ہوا تھا, ہم بال لینے چھت پہ گئے تھے تو وہاں پہ کسی کو آواز آئی تھی. اس طرح کی کہانیاں بننا شروع ہوئیں, اور یہ کہانیاں بنتے 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 بڑوں تک تب پہنچ چکی تھیں. بس انہی فیملی ممبرز کو نہیں پتہ چلی.
خیر، دن گزرتے گئے اور جو وہ فیملی اس گھر میں آ کے رکی تھی، اس کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی اور ہماری فیملیز کی ان کی فیملی سے دوستی ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں بڑوں نے، ہمارے محلے کے بڑوں نے ان کے بڑوں سے کچھ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی کہ آپ لوگوں کو کبھی کچھ عجیب تو نہیں لگتا، کیونکہ کافی سالوں سے گھر بند پڑا تھا اور فلانا دھماکہ اس طرح سے کوئی آیا نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، ہم تو بڑے خوش ہیں اور بڑا ہی بابرکت گھر ہے یہ، ہمارا تو بزنس چل گیا، ہمارا تو کام دھندا چل گیا۔ جب یہ باتیں ہونا شروع ہوئی تو سب کو وہ ہو گیا کہ یار وہ اس کا مطلب ہے جو بھی کہانیاں پہلے کی تھیں اس گھر کی وہ جھوٹی تھی، لوگوں نے ایسی بنائی ہوئی تھی۔ لیکن ایک رات اچانک سے اس گھر سے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور چیخنے چلانے کی ایسی آوازیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ محلہ جو تھا وہ گھروں سے لوگ نکل کے باہر آ گئے کہ آخر کار کیا کیسی لڑائی ہو گئی ہے، کس کی لڑائی ہو گئی جو اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں پورے اس گھر کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے گھر کے باہر کھڑے ہوئے موجود تھے، اور یہ رات کا تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ تو کوئی بھی 8-9 بجے کے بعد محلے میں نکلتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں سے گولی آئے گی اور آپ کو لگ جائے گی۔ جو لوگ پی سی ایچ ایس کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ پی سی ایچ ایس بھی ایک زمانے میں بڑا ہی خطرناک ایریا ہو چکا تھا، لائنز ایریا، خداداد کالونی کی وجہ سے۔ انہی دنوں میں وہاں پہ مسجد اکبر ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے وہ مسجد۔ وہاں پہ عشاء کے ٹائم پہ دن دہاڑے قتل و غارت ہوا تھا، یہ وہ ٹائم چل رہا تھا جب وہ آوازیں آنا شروع ہوئیں اور چیخم چلانا شروع ہوا تو سارے محلے والے باہر نکلے، بڑے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے اس فیملی ممبرز کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ بھائی کوئی چور ڈکیتی یا کچھ کیا مسئلہ ہے جو اتنا آپ لوگ چیخ رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے بتایا اس کے بعد وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ گھر واقعی میں ہانٹڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری فیملی گھر کے اندر کھانا وانا کھا کے جیسا ہوتا تھا سونے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، کہ بیگم کمرے سے نکل کے لاؤنج میں گئیں تاکہ سارا گھر کا ایک دفعہ جائزہ لیا جائے کہ دروازے بند ہیں، لاکڈ ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ مین ڈور جو گھر کے بعد والا دروازہ تھا جو لاؤنج کی طرف تھا وہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اس طرف جاتی ہیں، دروازے کو جھانکتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں مین گیٹ کی طرف جو کہ روڈ پہ کھل رہی ہے۔ ان کو بڑی حیرانگی ہوتی کہ رات کے اتنی پہر میں یہ کیوں باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑا سا جب جھانکتی ہیں تو ان کو باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ فوراً باہر کی طرف نکلتی ہیں تو ان کے ہسبینڈ کی پیٹھ ان کی طرف ہوتی ہے، یہ ان کو آواز دیتی ہیں، وہ کچھ بولے بغیر دروازہ بند کرتے ہیں، اور اسی مین گیٹ کی طرف ایک اندر کی طرف گلی جا رہی ہوتی ہے، وہ بغیر کچھ بولے اس گلی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، گلی سے مراد محلے کی گلی نہیں، گھر کی گلی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ یہ آخر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ نہیں ہوا، اور یہ گلی کی طرف جا رہے ہیں جہاں اندھیرا ہے۔ وہ یوزلی اس جگہ پہ پانی کی موٹر لگی ہوا کرتی تھی، ان کو لگا کہ شاید پانی کی موٹر چلانے گئے، یہ کچھ بڑبڑا کے واپس گھر کے اندر آتی ہیں، ان کو بولتی ہیں کہ دروازہ بند کر کے آنا۔ یہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کچن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حیران کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو وہ باہر تھے۔ یہ فوراً بھاگتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو پہلے بتاتی ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو باہر دیکھا ہے۔ دونوں میاں بیوی باہر نکل کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس گلی میں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں
کہ چھت سے ہنسنے کی آواز آتی ہے. اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چھت پہ ایک بھیانک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین تک ٹچ ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں سے غرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آواز آ رہی ہے کہ تم لوگوں کو اب میں نہیں چھوڑوں گی. یہ وہ مومنٹ تھا جب یہ پوری فیملی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی گھر سے باہر نکل کے آ گئی. اس کے بعد انہوں نے راتوں رات وہ گھر خالی کر دیا، اور جب تک میں ادھر رہا اس وقت تک اس گھر میں پھر کوئی نہیں آیا. وہ گھر کافی مشہور ہو چکا تھا اس محلے میں. اب سننے میں آیا ہے کہ آج سے 8-9 سال پہلے وہ گھر حکومت نے توڑ دیا کیونکہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا. لیکن کیا مکان توڑ دینے سے، وہ دیواریں گرا دینے سے وہ مخلوق ادھر سے چلی گئی ہوگی؟ کیا وہ جگہ یا وہ دیواریں ہی صرف ہانٹڈ تھیں، یا وہ چھت صرف ہانٹڈ تھی، یا پھر وہ زمین ہی ہانٹڈ ہے؟ یہ تو اس گھر میں رہنے والے جو اب کی فیملی ہوگی وہی بتا سکتی ہے. ویل لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ لوگ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں. 2 طریقے ہیں ہمارے شو میں شامل ہونے کے. ایک ہے کہ آپ لوگ اپنی ای میلز ہمیں بھیج سکتے ہیں official.minhajaliaskari@gmail.com پہ، یا پھر اگر آپ لوگ ہمارے اسٹریم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایک لنک ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ ہماری اسٹریم کو جوائن کر سکتے ہیں. آلرائٹ، ہم نے اپنی ای میل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے official.minhajaliaskari@gmail.com. یا پھر اگر آپ لوگ ہماری اسٹریم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ لنک ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ ہماری اسٹریم کو جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، جتنے بھی لوگ اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں ان کے نام شامل کرتے ہیں. زوبی کلیکشن، تھینک یو. کنگ آف دا نائٹس، آپ کا شکریہ. Some Amils do عملیات in which they try to capture those churels and jinns. In the end they get possessed or dies. صبا اقبال، آپ کا بھی شکریہ. اینڈ احسن رضا فرام کراچی، شامین خان، آپ کا بھی شکریہ. دانش، انعام، امبرز کچن، مصور، شان، زیراز کلیکشن، طہا رحمان، سکورا. واٹ اباؤٹ ہیڈ لیس گوسٹ سرکٹے، بلال آفریدی، عمیر، تنزلہ، کائنات، رخسانہ. And been a while, have missed these streams. Good to be back. Gulen, thank you. Welcome back. Zara Khan, آپ کا بھی شکریہ. سلا حسین، thank you so much. بالکل thank you for بتانے کا کہ چیٹ کو سلو کر دیا جائے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، چیٹ کو سلو کر دیتے ہیں. سمیر احمد، تھینک یو سو مچ. عمار وحید، آپ کا بھی شکریہ. اخلاق فرام لاڑکانہ، تھینک یو. سمین شیخ فرام اسلام آباد، تھینک یو. اینڈ خیر،
بڑھتے ہیں اپنی فرسٹ ای میل کی طرف، سیکنڈ ای میل کی طرف۔ آج مجھے اپنی والدہ کے نانا کا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے۔ ایک بار وہ اپنے آفس سے جہاں وہ کام کرتے تھے وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ پہلے زیادہ تر لوگ پیدل ہی آیا جایا کرتے تھے یا سائیکل یوز کرتے تھے، تو وہ بھی سائیکل پر ہی تھے۔ چلتے چلتے ان کو راستے میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہیں لیکن ہوتا کوئی نہیں آس پاس۔ وہ آواز دھیرے دھیرے تیز ہونا لگ جاتی ہے۔ وہ اپنی سائیکل سے اترے اور بچے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر روڈ کی دوسری سائڈ پر وہ بچہ انہیں نظر آ ہی جاتا ہے، اور یہ وقت بعد مغرب کا تھا۔ وہ بچہ تقریباً 1 سال یا اس سے بھی چھوٹا ہوگا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچہ اکیلا تھا، وہاں کافی سناٹا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے گود میں لیا اور ساتھ سائیکل بھی تھی۔ پیدل ہی گھر آئے۔ راستے میں مٹھائی کی ایک دکان آئی، وہاں سے انہوں نے مٹھائی اور بیکری کا کچھ سامان بھی لیا اور سیدھا گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر سارا واقعہ اپنی وائف کو سنایا، اور بچے کو انہوں نے ان کو دے کر نماز پڑھنے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کو کچھ بتاتے، بچے نے بھوک کی وجہ سے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ان کی بیگم اس بچے کو وہیں لٹا کر کچن کی طرف گئیں تاکہ بچے کے لیے دودھ لا سکیں، اور جو مٹھائی کا باکس والدہ کے نانا ساتھ لائے تھے وہ الماری کے اوپر رکھ دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ کمرے میں آ رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ زمین پر لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ الماری کی طرف بڑھا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے کہ اس نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا لیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر اس قدر ڈر گئیں اور زور سے چلائیں۔ اتنی دیر میں ان کے ہسبینڈ آئے تو مٹھائی کا باکس زمین پر گرا ہوا تھا، اور وہ بچہ پھر سے بالکل ویسے ہی تھا۔ ماما کے نانا نے اس بچے کو اٹھایا اور کسی ادارے میں چھوڑا ہے۔ اس کے بعد آئی تھنک سب ٹھیک تھا، لیکن وہ لوگ کبھی وہ واقعہ بھول نہیں پائے۔ آلرائٹ، بہت بہت شکریہ۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں اپنے کالرز کی طرف۔ اگر آپ لوگ ہمارے شو میں کال یا ہماری اسٹریم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیا ہے اسٹریم یارڈ کا، اس پہ کلک کیجیے اور آپ لوگ ہماری اسٹریم کو جوائن کر سکتے ہیں۔ صدام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدام، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجیے گا تاکہ ہم آپ کو اسٹریم پہ شامل کر سکیں۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں اپنی ایک اور ای میل کی طرف۔ آج آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی زیادہ ای میلز ہمیں کر سکیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا آپ لوگوں کو بھی۔ سلام منہاج بھائی، میرا نام مت شامل کیجیے گا، واقعہ میرا اپنا ہی ہے۔ یہ بات 2 سال پہلے کی ہے۔ میں اپنا ویٹ لاس کر رہا تھا، اور میری عادت تھی کہ میں رات کے 2 بجے تک واک پر نکل جاتا تھا۔ آپ کو تو لاہور میں سوسائٹیز وغیرہ کا پتہ ہے، کافی سیف ہوتی ہیں۔ اب میں ایک دن واک کے لیے نکلا اور واک شروع کر دی۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میں نے نوٹس کیا کہ کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہے قریب ہی، اور وہ میری طرف ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے اگنور کر دیا اور واک جاری رکھی۔ اب وہ بندہ جو تھا چھوٹے سے قد کا تھا اور مجھے بہت کلیئرلی نظر آ رہا تھا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر فیل ہوا تو میں گھر کی طرف نکل پڑا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر میرا گھر تھا۔ میں جا رہا ہوں اور وہ آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں سمجھا شاید ویسے ہی آ رہا ہوگا۔ میں ایک گلی مڑا، وہ بھی ادھر ٹرن ہو گیا۔ میں وہاں سے اچھا خاصا دور جاتا رہا اور وہ واقعی میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اب مجھے خوف آنا شروع ہو گیا۔ ایک تو واک کر کے تھکاوٹ الگ تھی،
سانس پھول چکا تھا اور وہ بندہ میرے پیچھے آتے جا رہا تھا۔ میں پھر اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور وہ میرے پیچھے آنے لگ گیا۔ اب کوئی بندہ رات کے 3 بجے آپ کے پیچھے مسلسل بھاگ رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا حالت ہو جائے گی۔ اس کا چہرہ بہت عجیب سا تھا، ہائٹ بہت ہی کم تھی۔ بس میں گھر پہنچا، وہ میرے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کا دیکھنا تھا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ معاملات کچھ اور ہیں، اور وہی عجیب سی آواز لگائی۔ گھر میں میرے ابو تھے جو تھوڑی ہی سیکنڈ میں میرے ابو آئے، اتنی دیر میں سامنے گلی میں وہ شخص فوراً بھاگتا ہوا چلا گیا اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گیا۔ اب سوسائٹی والوں کو جا کر بتایا، اسی ٹائم انہوں نے سارے گیٹس بند کر دیے، لیکن وہ بندہ نہیں ملا، کسی کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جس گلی میں وہ گیا تھا وہ گلی اینڈ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے، ادھر کوئی اور گھر نہیں۔ تو اگر وہ شخص میرے سامنے بھاگتا ہوا دوسری طرف گلی میں گیا تو آخر اس گلی سے وہ گیا تو گیا کہاں؟ آلرائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ سید حسین، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجئے۔ حسین، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجئے۔ اچھا، ان کا میسج آیا کہ منہاج بھائی میں کنیکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ساتھ بہت واقعات ہوتے ہیں، جیسے کہ صبح سو کے اٹھوں تو پوری باڈی پہ کاٹنے کے نشان، کبھی نوچنے کے نشان ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے بھائی۔ اوکے السلام علیکم منہاج۔ پی سیجز بلاک 2 میں اکبر مسجد کے قریب ایک گھر ہے جس کا رنگ بڑا مختلف سا ہے۔ اس گھر کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ وہ ہانٹڈ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری اگر آپ کو پتہ ہو تو ضرور شیئر کریں۔ اور جو ابھی آپ نے اکبر مسجد کے قریب ایک گھر کا ذکر کیا، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ایگزیکٹ لوکیشن تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اب اس گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے، کوئی فیملی رہ رہی ہے، تو بلا وجہ میں خوفزدہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مسجد اکبر نہیں، وہ مسجد اکبر کی طرف نہیں ہے، مسجد اکبر سے تو آگے کی طرف جائیں، اے مارکیٹ آتی ہے، وہاں پہ ہے یہ گھر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کا رنگ بڑا مختلف سا ہے۔ اور ایک زمانے میں اس گھر میں میری والدہ کے رشتہ دار رہتے تھے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی وہ اتنی ہانٹڈ جگہ ہے یا وہ گھر پزیسڈ ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے رشتہ دار ادھر رہتے ہیں، اور تھوڑا 5-6-8 سال وہ لوگ اس گھر میں رہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس کا اس طرح کا چکر ہے۔ اچھا جی، ذرا اسٹریم کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ابھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بالکل سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل آڈینس ہے وہ لوگ ہمیں سپر چیٹ اور سپر اسٹیکرز کے ذریعے سپورٹ کر سکتی ہے، اور جو لوگ پاکستان میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ لوگ ہمیں ایزی پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں۔ کیلاش سین، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ اینڈ ایڈورڈ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ مصور، تھینک یو۔ جی ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سلو موڈ آن کیا ہوا ہے تاکہ سب لوگ جو ہے نا وہ کہانی پہ، واقعات پہ، ای میلز پہ، کالرز پہ فوکس رکھیں، اپنی چیٹ پہ نہیں۔
احسن علی ٹگر نے ہمیں جوائن کیا. احسن اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجئے تاکہ ہم آپ کو اسٹریم پہ شامل کر سکیں. السلام جی علیکم. السلام. السلام علیکم. الگ لاکھ لاکھ شکر. آپ بتائیے کیسے ہیں آپ کے گھر میں؟ اب تو کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا ٹیڑھا میڑھا کچھ؟ نہیں ابھی تو اللہ کا شکر زبردست. آپ سنائیں. بس یہ کیا واقعہ ہے جو آپ شیئر کریں گے؟ واقعہ اصل میں سوری میں بیچ میں کھانسی کی وجہ سے نا کوئی تھروٹ بات کو بتاؤں گا. واقعہ میرے دوست کا ہے جو کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کا ہے. اور پرائیویسی کی ریزنز کے لیے میں نام اصلی مینشن نہیں کروں گا. صحیح. سلمان ہمارے گھر پہ آیا اور کافی گھبرایا ہوا تھا. معلوم کرنے پہ اس نے بتایا کہ کل رات تقریباً 2 بجے سلمان اور اس کے 5 دوست ماؤنٹ میسیڈن کی طرف گئے تھے. کانٹیکس کے لیے بتا چلوں کہ ماؤنٹ میسیڈن میلبن سے 1.5 گھنٹے کی دوری پہ ہے. ویسے وہاں پہ مغرب کے بعد کوئی جاتا نہیں کیونکہ جنگل کے بیچ میں ہے اور اندھیرے میں کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا. ماؤنٹ میسیڈن کی چوٹی پہ واقع ہے ایک بہت بڑا کراس جو کہ کرسچنس کا ہولی سمبل ہے. مین اٹریکشن وہ ہے اور وہاں تک جانے کے لیے آپ کو اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے تقریباً آگے 5 سے 10 منٹ پیدل جانا ہوتا ہے. یہ 6 دوست جو کہ موسٹلی یونی اسٹوڈنٹس اور ان میں سے 1-2 کوآپریٹ جاب کرنے والے تھے وہاں پہ پہنچے اور گاڑیوں سے نکل کر کراس کی طرف جا رہے تھے. اتنا سناٹا اور اندھیرے میں سلمان کو کپ کپی سی شروع ہو گئی. ویسے تو اسے جنوں پہ تو یقین نہیں تھا پر اس نے سوچا کہ یہاں پہ کوئی جانور سپو سینپ وغیرہ بچھو بھی اٹیک کر سکتے ہیں. کراس پہ پہنچتے وقت سلمان اور اس کے دوست عمر کو ایک عجیب سی انرجی محسوس ہوئی. ایک بھاری قسم کی کیفیت محسوس ہوئی. ان دونوں آپس میں مطالعہ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ سردی اور ہیوی فوگ کی وجہ سے شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے. ایک تو اندھیرا اور اوپر سے کڑاکے کی سردی اور ہیوی فوگ. اس سے ویزیبلٹی تقریباً 0 تھی. آگے 50 میٹر تک بھی آپ کو بندہ نظر نہیں آ رہا تھا. خیر جلدی میں یہ واپس روانہ ہوئے. اب آپ کو پتا ہے کہ ہر گروپ میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو سب سے پھٹو لیکن پریٹینڈ ایسا کرتا ہوگا کہ اس کو ڈر بالکل نہیں لگتا. ایسا ہی ایک بندہ ان کے ساتھ بھی تھا جو اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے زور سے ہنسنے اور چیخیں مار کے بولا کہ دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسا ہی ڈر رہے ہو. اور بولنے لگا یہاں جو کوئی بھی ہے اپنے آپ کو واضح کرے. باقیوں کی منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آیا اور یہ بولا دیکھا پارکنگ سے پہلے ایک لائٹ کا پول آتا ہے جس کی روشنی اتنی کم کہ وہ زمین تک بھی نہیں پہنچتی. پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے سب کو ایک ہلکی سی آواز آئی. اگر سلمان کی ڈسکرائب کرنے کے مطابق اس کو بیان کیا جائے جیسے مانو کوئی ہڈیاں چٹک رہا ہو. اچانک عمر کی نظر اس لائٹ والے پول پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ پتلی سی سٹیل کے شاخ پہ ایک مخلوق تھی اور اس کی جسامت 13 سال کے بچے کی جتنی اور وہ اپنے دونوں بازو منڈی میں سماٹے ہوئے جیسے رو رہا ہو. یہ دیکھ کے سب کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی. پر مسئلہ یہ بھی تھا کہ واپس ان کو اسی رستے سے جانا تھا. ڈر کے ایک دوست بولا اللہ کا نام لے کے چلو اور دوڑ لگاؤ. اور وہ لوگ چیختے چلاتے ہوئے بھاگے. دوڑتے ہوئے جیسے ہی اس پول کے نیچے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کوئی نہ تھا. حالانکہ سلمان کے مطابق
اس مخلوق نے ہمیں بھاگتے ہوئے دیکھا اور اوپر جیسے مانو فلوٹ کرنے لگی اور دھند میں غائب ہو گئی۔ یہ 6 لوگ 2 گاڑیوں میں روانہ ہوئے۔ پیچھے والی گاڑی عمر چلا رہا تھا۔ پہاڑی راستے اور ہر جگہ پہ موڑ، اور ایسے ہی ایک موڑ پہ اگلی گاڑی تیز رفتار میں ہیوی فوگ میں غائب ہو گئی۔ عمر اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سلمان اور اس کا دوست علی آگے والی گاڑی کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ تو اتنے میں عمر کی نظر سامنے وہی مخلوق آ گئی۔ عمر نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم نہ کی، اور تھوڑا سا ہی آگے چلتے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے کوئی بھی نہیں، اور سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو ٹھیک ہے؟ سلمان: ہاں میں ٹھیک ہوں، تو گاڑی چلا۔ عمر: علی تو، یہ بولتے ہوئے ریئر میں کیا دیکھتا ہے کہ علی کے ساتھ وہی مخلوق پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، علی تیرے ساتھ کوئی، اور یہ بولتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے اور گاڑی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اچھی بات یہ تھی کہ گاڑی مینول تھی اور گرین بیلٹ پہ جا کے بند ہو گئی۔ سلمان اور علی کے کافی بلانے پہ عمر نے چوں بھی نہ کی، اور اس کا منہ بھی ایک پوزیشن اور ایموشن پہ اسٹل ہو گیا۔ سلمان کے مطابق عمر کے چہرے پہ جیسے کہ ایک سیٹسفیکشن والا ایموشن تھا۔ بہرحال وہ دوسرے دن اس رات گھر آئے، عمر کو سلایا لیکن وہ سویا نہیں پوری رات۔ کافی سلانے کے بعد 2-3 ریسٹ کرنے کے بعد جب اٹھا تو اس کو وہ رات یاد نہ تھی، اور اس نے کہا تھا کہ بس ہم ایسے ہی نارملی گئے تھے اور that was it۔ اوکے، تو یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعہ تھا، کہانی تھی؟ نہیں، یہ تو مطلب واقعہ تھا۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے ہمیں لاسٹ ویک آ کے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ، کیونکہ ماؤنٹ میسنڈن نا ایک بیسیکلی ایک جگہ ہے تقریباً 1.5 گھنٹے دور ہے میلبرن سے، اور وہاں پہ ہم گئے ہیں، اور اسی کے سامنے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ہینگنگ راکس۔ تو وہاں پہ ایک 1920 میں ایک اسکول وین کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، جو کہ وہاں پہ ابھی میوزیم بھی بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ نا ساری چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں۔ اس میوزیم پہ ہم گئے بھی ہیں، وہ تو کافی فیمس ہے، اس پہ ایک فلم بھی بنی ہوئی ہے، پکنک ایٹ ہینگنگ راکس کے نام سے، وہ بھی ہارر صحیح۔ فلم بنی ہوئی ہے، تو وہ بیسیکلی ریئل اسٹوری ہے۔ تو ہاں یہ کہانی تھی، کیونکہ ایسا ہی مطلب وہاں پہ ہمارے کافی دوست جاتے رہتے ہیں، اور میلبرن سے اور بھی لوگ جاتے رہتے ہیں، تو جو ریگولر وہاں پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ سوری کبھی نہ کبھی ایسا کوئی چیز ہوئی ہے ان پاسٹ۔ جی، چلے، تھینک یو احسن، آج بھی فری ٹائم، بہت شکریہ۔ اور جس جانے سے پہلے میں ایک بات بولتا چلوں کہ میں آپ کا شو اتنی کوئی 1 سال سے ہی سنتا ہوں، لیکن جو نا آپ کا جو شو ہے، آپ کا جو اسٹائل ہے بیسیکلی لائک بات کرنے والا، بیچ میں تفریح مارنا، اور جو ایزی گوئنگ ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو لائک ہارر اسٹوریز۔ چلے، تو اوکے، وی تھینک یو، آر ٹیم مناج۔ ہاں، تھینک یو سو مچ، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اوکے، چلیں جی، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف، اینڈ حمزہ زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ ابھی شاید اسکرین پہ نہیں ہے، وہ جیسے ہی اسکرین پہ آتے ہیں تو ہم ان کو شامل کر لیں گے۔ سید حسین، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا مائک آن کر لیجئے، یا پھر صدام آپ اپنا مائک آن کر لیجئے، کیونکہ آپ دونوں کے مائک آف ہوئے ہوئے ہیں، اور جب تک مائک آن نہیں ہوں گے ہم آپ کو اسٹریم پہ نہیں شامل کر سکتے۔ اچھا جی، ایک چھوٹی سی ای میل ہے جو کہ ہم شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد صدام آپ کو ہم اسٹریم پہ شامل کریں گے۔
Please don't take my name. Today, me, my brother, and my nieces visited Mohata Palace. It was all for fun, as one of my niece was curious about stories she read about ghost sightings at Mohata Palace. We visited at about 3 p.m. It's a beautiful museum with fantastic interiors. After we saw the first floor, we were about to go on the second floor, but the receptionist stopped us by saying that it is closed for maintenance. We asked them about basement. He answered sternly, "वो बिल्कुल बंद है." Then we asked him about the top or third floor. He said no visitor is allowed to see that top floor. So we came out and about to leave when my brother saw this on the top floor. Minhaj, we were all so scared to see what it was. My brother captured it and it's a proof of it. At the same time, I also saw a white thing moving inside quickly from the window to the room inside. You guys take a look and see yourself. It's a strange face. We are really spooked till now. अच्छा जी, ये लोग मोहाटा पैलेस आज ही गए और इनके साथ कोई वाकया पेश आया है। क्या वाकया पेश आया है वो ज़रा हम देखते हैं और आप लोगों के साथ भी शामिल कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। अच्छा जी, क्या है इसके अंदर? ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसी की बात हो रही है और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यही है कोई चीज़। हाँ, ये है और फिर इसको इसमें भी तो है। आई थिंक ये ब्लैक एंड वाइट अच्छा वो किया हुआ है। ये और एक ये है। आई थिंक यही है वो तस्वीर ये। ओके एक सेकंड रुकिएगा ज़रा हम म्यूज़िक दोबारा ऑन करते हैं। चले सद्दाम काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम सद्दाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी सद्दाम, किधर से ज्वाइन किया आपने? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, आपके पड़ोसी मुल्क गुजरात से। इंडिया के गुजरात से। अच्छा जी जी हाँ। जी क्या वाक़या है सर? तो ये वाक़या मेरे चाचा का है और आज से करीब 11 साल पुराना है और वो सही। उस टाइम भी मतलब गांव में ही रहते थे और जहाँ पे हमारा घर था मतलब अभी भी है, तो लोकेशन कुछ ऐसा है कि हमें करीब
150 मीटर बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ता था, एक गली थी मतलब पूरी अंधेरी। सही। उसके बाद वहाँ से कुछ राइट साइड में मतलब एक गली जाती थी, और अराउंड कुछ 30 to 40 मीटर्स। हम्म। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो स्ट्रेट जो गली जा रही है, तो वहीं बीच में एक नारियल का पेड़ था, और बोलते थे कि उस पे कोई जीन है। और जो मेरे चाचा है वो अक्सर उसका मतलब ये मजाक उड़ाया करते थे कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और वो मानते भी नहीं थे, और वो थे भी काफ़ी बहादुर। एक बार ऐसा हुआ कि वो जा रहे थे घर की तरफ, और वहाँ पे लाइट तो थी नहीं, तो फिर वही मतलब अंधेरा ही था गली में। तो जा रहे थे तो फिर सामने उन्हें एक औरत मतलब खड़ी दिखाई दी, और उसके जो बाल थे उसके चेहरे के आगे मतलब पूरे गिरे हुए थे, और मतलब पता नहीं चला था कि मतलब कि मतलब कौन है। तो फिर वो जो सामने जो भी मखलूक थी, तो चाचा को बोलती है कि मतलब देखोगे कौन हूँ मैं। और ये जो पूरा जो कन्वर्सेशन है ये मतलब असल में वो बंगाली में हो रहा था, मतलब मेरे चाचा जो है वो बंगाली है मतलब। तो फिर मतलब चाचा बोलते हैं मतलब हाँ दिखाओ। फिर चाचा कहते हैं कि जैसे वो अपना वो बाल जो है मतलब जो उसके चेहरे की जो आगे पड़े हुए थे, जैसे उसको हटाती है, चाचा कहते हैं उसके काफी लंबे लंबे उसके दांत थे। चाचा कहते हैं कि मतलब वो सब देख के उनकी भी हालत वहाँ पे खराब हो गई। तो चाचा के अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि आगे वो एक स्टेप भी वो आगे बढ़ सके। अब वो गाँव में रहते हैं, तो उन्होंने इस तरह की बातें सुनी थी कि इस तरह की जो मखलूक होती है वो आग से डरती है। और चाचा बीड़ी पिया करते थे, तो उन्होंने बीड़ी निकाली और लाइटर निकाला और जलाया बीड़ी, और वो वापिस वहां से पीछे की तरफ दौड़े करीब 100 से 150 मीटर। फिर वहां पे हमारे एक और चाचा का घर है, तो पूरी रात उन्होंने वहां पे लोग गुजारी। फिर उसके बाद उसके बाद फिर वो अपने घर पे आए। और वो जो अच्छा। रोड है मतलब मैं गया था आज से करीब मतलब 7 8 साल पहले ही मतलब मैं गया था। तो फिर वो रोड मतलब आज भी वैसा का वैसा ही है। और अंधेरे में वहाँ पे होता ऐसा है कि मतलब वहाँ पे मतलब गाँव का एरिया है, वहाँ पे मतलब जुगनू भी मतलब होते हैं रात को मतलब काफी। तो अंधेरे में मतलब रात को मतलब हिम्मत नहीं हो पाती है। और एक बार मतलब मैं शादी से मतलब शादी मतलब किसी की शादी में गए थे। उसके बाद फिर मतलब मैं अकेला ही जा रहा था उस मतलब उस गली से। तो फिर मैं उस जो नारियल का जो पेड़ है मतलब मैं वहां तक पहुंचा। उसके आगे फिर मेरी खुद की जाने की मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैं भी मतलब पूरा पीछे भागा हूँ, तो 100 मतलब 150 मीटर पीछे भागा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बस वो 20 मीटर में क्रॉस करके चला जाऊँ आगे। वहाँ पे इतना मतलब वो एक डरावना सा एक पूरा मतलब एक माहौल बना होता है, इतनी सी। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे मुझे पता नहीं, एक ये मेरा सबके लिए एक सवाल है। एक हमारा मानना ये है कि ये सारी मखलूक, ये जो चुड़ैल उड़ैल होती हैं, ये आग से डरती हैं। सही है। जी लेकिन ये जो भी जिन हैं ये तो बने ही आग से हैं। आग की जो पहली लौ होती है उससे बने हैं, राइट? तो ये जी। फिर आग से कैसे डर सकते हैं, तो सर और मतलब आग अगर से आपने क्यों कुरान डरेंगे? तो सर मतलब कुरान के अंदर बताया गया है कि मतलब जो हम्म। जहन्नम में जो आग है, उसके हम्म। अंदर जो एक आग है वो दूसरी आग को खा जाया करती है। तो जो हम्म। जहन्नम की जो आग है वो खुद से भी वो पनाह मांगती है। वो तो जहन्नुम की तो आग है ना। हाँ जी, तो ये जो वो तो जिन है दोजक मतलब ये की आग है। भले बने ही जिन। हाँ जी, तो ये जो जिन है ये भले मतलब बने एक मतलब आग के किसी एक पोर्शन से बने, लेकिन आग से असल में उनको भी खतरा है। स्मोकलेस जी स्मोकलेस जी। फायर से बने हैं। जिस तरह की हम बने मतलब ये मिट्टी से, लेकिन अगर हमें भी अगर मिट्टी में अगर दफन कर दिया जाए तो वो हमारे लिए मतलब काफी खतरनाक है। इसी तरह उनका भी हम्म। कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो असल में मेरा सवाल ये है कि चुड़ैल ही क्यों आग से डरती है, जिन क्यों नहीं डरते आग से? अगर भाई किसी सर मुझे सर जमीन के अंदर दफना देंगे तो मैं डर जाऊंगा, आपको दफनाऊंगा तो आप भी डरेंगे सब। मतलब हमें तो बाय द वे, वैसे हमें तो मट्टी के अंदर ही दफनाया जाता है ना, हम तो वापस मट्टी में ही चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ये बोला गया है कि चुड़ैल जो है ना वो आग से डरती है। भाई जिन्नात असल में तो जिन ही नहीं है सर ना, ऐसा नहीं। वो भी फीमेल जिन है ना। हाँ जी।
کوئی الگ مخلوق تو ہے نہیں سر جو جو جن ہے سر وہ اپنا سیف شفٹ کر سکتے بیسیکلی. ہوتا یہ ہے کہ مطلب حدیثوں کے حساب سے، قرآن کے حساب سے، اور جو بھی ہمارے یہ اسلامک اسکالر جو بتاتے ہیں اس کے حساب سے، جیسے وہ اپنا سیف اگر شفٹ کرتے ہیں اور جس بھی وہ فزیکل اپیرنس میں آتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر فزکس کے سارے لا اسی طرح ان پہ اپلائی ہونے لگتے ہیں جس طرح کہ ہم پہ ہوتے ہیں. کہ مان لو کوئی جن ہے اور اگر وہ کسی اینیمل کے شکل میں آتا ہے تو پھر وہ اس اینیمل کے سب جو بھی لا اس پہ مطلب لاگو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ہونے لگیں گے. فار ایگزامپل کسی نے اس کی ٹانگ توڑ دی تو پھر اب اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے. اب اگر اپنا اگر چینج بھی کرتا ہے فارم تو اس کے اندر وہ ڈیفارمیٹی رہ جائے گی. یہ اچھا چلیں، تھینک یو صدام، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک سر. اچھا جی، زینب شبیر، تھینک یو فار یور سپر چیٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، حمزہ زاہد، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجئے پلیز. نزیکو چین، یہ کیسا نام ہے؟ نزیکو، تھینک یو احسن، بہت بہت شکریہ. یہ کیا عجیب سے نام ہے بھائی، سمجھ نہیں آتا مجھے. ارہم، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجئے پلیز. مائک آن کر لیں، مائک آف ہو گیا آپ کا. اچھا جی، نہیں، ان کو یہی گیم کھیلنا ہے مائک آن آف کا. ٹھیک ہے، بڑھتے اپنی نیکسٹ ای میل کی طرف. السلام علیکم منہاج، امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے. منہاج، آج جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں وہ میرے کام کی جگہ کا ہے. وہ جگہ جہاں میں کام کرتا ہوں گارڈن جم خانہ کے پاس ہے. آپ کو بتاتا چلوں، ہم وہاں ڈٹرجنٹ کا کام کرتے ہیں. پیکنگ اور مینوفیکچرنگ دونوں کام وہیں ہوتے ہیں. وہ جگہ اس طرح کی ہے کہ نیچے شادی ہال بنا ہوا ہے اور اوپر ہمارا ویئر ہاؤس. خیر، وہاں ایک دن کام ختم ہونے کے بعد ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپس کی باتیں چل رہی تھیں تو اچانک میرے ایک دوست نے کہا، یار مجھے اس جگہ پر کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا اور یہاں بیٹھنا اس ٹائم مناسب نہیں لگ رہا. ہم چلتے ہیں کسی ہوٹل پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو کچھ دوست اس دوست کا مذاق اڑانے لگے کہ تم ڈرپوک ہو، ہم روز یہاں بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. منہاج، آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اتنا خاموش ہو گیا تھا کہ اسے کبھی دیکھا نہیں تھا اتنا خاموش ہم نے، جتنا وہ اس وقت چپ ہو چکا تھا. خیر، کچھ دیر بعد میرے دوست اسے ڈرانے کے لیے جنات وغیرہ کی باتیں کرنا شروع کر دی. اس کا موڈ ٹھیک ہو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا، خود کھڑا ہو کے وہاں سے چلا گیا. تو ہم نے روکا بھی اسے لیکن وہ وہاں رکا نہیں. تو کچھ لڑکوں نے بولا پاگل ہو گیا، یہ اسے جانے دو، خود ٹھیک ہو جائے گا. خیر، ہم پھر دوستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس طرح کے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو کون ہے. تو ایسا مذاق سب ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے. خیر، وہ دن تو ایسے ہی گزر گیا، لیکن اگلے دن سے وہاں لیبر کا کام کرنا مشکل ہو گیا. کبھی دروازے زور سے بند ہو جاتے، کبھی مشین چلتے چلتے رک جاتی، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. منہاج، اس جگہ کے بیک سائڈ پہ 2 پرانے درخت بھی ہیں. اس میں ایک نیم کا درخت ہے اور ایک آم کا، جو کبھی کبھی ہم اوپر چھت پر جاتے ہیں تو ایک دن مغرب سے پہلے ہم 2 دوست اوپر آم توڑنے گئے. ہم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی لکڑی بھی لے کر گئے تھے کہ آم توڑنے میں آسانی ہوگی. ابھی 5-6 آم توڑنے کے بعد مغرب ہو گئی اور میں نے دوست کو کہا چلو اب نیچے چلتے ہیں. تو وہ مانا نہیں میری بات، اور اتنے بولنے کے بعد بھی
وہ اپنی مستی میں لگا رہا تو اچانک وہ لکڑی کسی نے زور سے کھینچی اور وہ چھت سے نیچے گر گیا. اس کو بہت چوٹیں بھی لگی, بیمار بھی بہت زیادہ ہو گیا, اور اس کے بعد وہ ہمارے اس جگہ پر کبھی واپس لوٹ کے نہیں آیا. ابھی بھی وہاں اسی جگہ پہ میں کام کرتا ہوں, لیکن اب ہم ایسا کوئی مذاق نہیں کرتے, صرف کام کی بات ہوتی ہے. That's it. اوکے جی. چلیں جی, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. عامر, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. کدھر سے جوائن کیا آپ نے؟ جی میں نے پی سی ایچ سوسائٹی سے, آپ کے ہی محلے سے. اوہ زبردست. اچھا جی. سوسائٹی آفس کی بلڈنگ ہے نا ہماری, کمیونٹی جی. ہال والی, بالکل اس کے سامنے والی گلی میں سے. ارے زبردست. تو اسی گلی میں تو وہ رنگ برنگا گھر بھی ہے؟ نہیں, اس گلی میں اچھا, نہیں ہے, ایک اس گلی گلی کے بیک اے مارکیٹ کی طرف ہے وہ. ہاں, وہ ایک گلی آگے پیچھے. تو آپ نے کبھی جی سنا جی, اس گھر کے بارے میں ایسا کچھ؟ نہیں ایسا نہیں سنا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ میں نے سنا تھا کہ جو ڈیف اینڈ ڈمب چلڈرنز ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کی وہاں پہ ٹریننگ کی جاتی ہے. کیونکہ میرے کزن کا بیٹا تھا تو اسی طرح تھا, اسی کنڈیشن میں تھا, تو وہ وہاں میری پھپھون کو, اپنے پوتے کو لے کے جاتی تھی. ایک زمانے میں وہاں پہ پروڈکشن ہاؤس بھی کھلا تھا, وہ تو کافی. اب چونکہ کافی عرصے پہلے میں نے یہی سنا تھا کہ وہاں یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں, فیئر انف. آپ کیا واقعہ شیئر کرنے والی ہیں؟ واقعہ ایز سچ تو بہت زیادہ کچھ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ہم جب سے اس لوکیلٹی میں, ہمیں تقریباً 25 سے 30 سال ہو رہے ہیں, اور میں کلاس 8 میں تھی آئی تھنک جب ہم یہاں آئے تھے. صحیح. تو اس وقت تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوا, پرانا سا گھر تھا, تو والد صاحب نے جو ہے اس وقت بنانا شروع کیا ہمارے. تو ہمارے آہستہ آہستہ معاملات کچھ اس طرح ہونے شروع ہو گئے تھے کہ ہمارے گھر میں نا تھوڑی تھوڑی ہیپننگز ہوتی تھی. جیسے جو امی کی کبڈ تھی, اس کو امی نے جیسے پینٹ آف وائٹ ڈیکو کروایا ہوا تھا, اس پہ اکثر نا دھبے پڑ جاتے تھے. ہم پہلے یہی سمجھتے تھے کہ کہیں پنکھے کی, پرانے پنکھے ہیں, گریس گر رہی ہے اور یہ وہ میلا میلا ہے. مگر وہ آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد ایسے لگنے لگا کہ جو پینٹ تھا نا, اس کے اوپر باقاعدہ ہاتھ, 3 انگلیوں والا ہاتھ جو تھا نا, وہ واضح نظر آنے لگا. اور اس وقت بھی ہم لوگ, امی یہی کہتی نہیں کہ بھائی نہیں نہیں, کوئی ایسے کسی کا ابو تمہارے ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے, اور اس طرح رکھ دیتے ہیں, کبھی آدھا نشان آ جاتا ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا, اور تم لوگوں کو وہم ہے. وہ صحیح. اس وقت تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوا. تھوڑے عرصے بعد جب ہمارے گھر میں حادثات ہونے شروع ہوئے, وہ اس طرح جب گھر بننا شروع ہوا نا, تو اس وقت کیا ہوا کہ ہماری والدہ کے ساتھ معاملات شروع ہوئے. پہلے ہماری والدہ ایک دفعہ گری, تو اس طرح مطلب کھڑی ہوئی تھی اور ایک دم گری ہے, تو سر پہ کچھ لگا ہے, تو یادداشت چلی گئی ہے, اور یعنی وہ کسی کو نہیں پہچان رہی تھی. اور تھوڑے عرصے, اس سنڈے کا دن تھا, اور ہم لوگ اتنے پریشان کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں کہاں لے کے جائیں اور کیا کریں. مگر پھر خیر اللہ کا شکر ہے, امی کی ایک کزن تھی, وہ ڈاکٹر تھی, وہ آئی, انہوں نے دیکھا کچھ, پھر میری نانی بھی آ گئی, تو انہوں نے پڑھ کے جیسے امی کو دم وم کیا, تو اس کے بعد کچھ بہتر ہو گئی. اس کے بعد ایک دفعہ بیمار ہوئی, تو کچھ پرابلم ایسا ہوا کہ ہم نے ہر ڈاکٹر سے دکھا لیا. وہ کہتے تھے جو پرابلم آپ بتا رہی ہو اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, سارے ٹیسٹ آپ کے کلیئر ہیں, مگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ایک دفعہ یوں ہوا کہ جب یہ گھر بن گیا میرے بھائی کی, اس کے بعد امی نے شادی کی سال بعد, تو اس شادی کے تھوڑے عرصے بعد نا, تو ایک دفعہ کیا ہوا, گیزر بند ہو گیا تھا, رمضان کا مہینہ, 3را روزہ تھا, تو میری والدہ سیڑھیاں چڑھ کے جا رہی تھی, مطلب اوپر ہم لوگ واشنگ ایریا ہمارا چھت پہ ہے, تو والدہ میری جب اوپر چڑھی تو گئی, تو گرم پانی آ ہی نہیں رہا تھا مشین میں ڈالنے کے لیے. کہتی ہیں کہ بہت دیر ہو رہی ہے, اور میں فٹافٹ, وہ ہے ماشاءاللہ کام میں بہت تیزی دکھاتی تھی, تو جلدی جلدی امی نے پتیلا گرم کیا, جیسے اٹھا کے اوپر لے جا رہی تھی. کہتی ہیں اب ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے رکھ دیا تھا پتیلا. اب وہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بھاپ لگی, میں نے پتیلا رکھ دیا,
اور وہ پتیلا کس طرح میرے اوپر آیا, کیونکہ میں تو باہر لاؤنج میں جو ہے صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی, سب ابو کمرے میں سو رہے تھے, بھائی اپنے روم میں تھا, ہم لوگ گھر میں افراد اتنے ہی تھے. تو ایک دم امی کی چیخوں کی آواز آئی تو میں اٹھ کے بھاگی, تو بھائی بھی میرا امی کی چیخوں کی آواز سن کے نکل آیا کمرے سے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. ابو بھی بھاگ آئے, دیکھا تو وہ امی گئے, میں جل گئی, پوری جل گئی, پوری جل گئی, اور پتیلا نیچے پڑا ہوا, ڈھکن اوپر ہی رہ گیا. سیڑھی والی جگہ جو تھی, جو ایک بیچ میں وہ آتا ہے نا کاؤنٹر سے اسٹیج سا آتا ہے, سیڑھی پہ چلتے ہوئے جب ٹرن ہوتے ہیں اوپر کی طرف تو ایک اسٹیج سا آتا ہے, وہاں پہ ہی جو ہے نا وہ ہمارا ڈھکن پتیلے کا رہ گیا. اور پتیلا امی کے سمیت گرتی میں امی نیچے آئی اور امی سمیت. اب وہ اس وقت تو سمجھ نہیں آئی, ہم لوگ اتنی افراتفری مچی کہ ہم لے کے گئے تو ان کا 30% بند تھا پورا, مطلب جسم, یعنی صرف کمر اور ان کی ہپس رہ گئے تھے, باقی کچھ نہیں بچا تھا, سب جل گیا تھا, ایک فیس بچ گیا تھا, اتنی بری طرح جل گئی تھی. کچھ عرصے بعد ہم بہت پریشان ہوئے, ان کو لے کے گئے لیاقت نیشنل, ہر جگہ, جیسے 1 یونٹ تو کہیں ہے نہیں زیادہ یہاں پہ, تو اس ٹائم لیاقت نیشنل میں ان کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا. تو اس کے بعد امی کافی پریشان رہی, کیونکہ گھر میں اس کے بعد تھوڑے تھوڑے کام ہونے شروع ہوئے کہ دیواروں پہ خون پہ چھینٹے آنے لگ گئے, اور کافی معاملات ایسے ہوئے کہ اس گھر میں جو ہمارے ملازم ہوتے تھے, ہماری ہاؤس ہیلپ ہوتی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اوپر چھت پہ جب سوتے ہیں تو سائڈ کے پہ نا کوئی چیز ہوتی ہے, اس سائڈ پہ جیسے پیچھے جو گندی گلی ہے اس کی طرف نا, اس باؤنڈری پہ جو ہے وہاں کچھ ہے مسئلہ. تو وہاں وہ اکثر شکایت کرتے تھے کہ بھئی یہاں کچھ ہے, یہاں کچھ ہے. تو ہم نے کبھی توجہ نہیں دی, ہم نے یہ شرارتی ہیں, اور کوئی شرارت کرتے ہیں تو کوئی ڈانٹتا ہے تو ہمیں یہ بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں. مگر خیر اس کے بعد ہم نے پھر کسی سے پوچھا تھا, تو امی کو یہ شک تھا کہ ہمارے گھر میں ناریل کے, جامن کے اور آم کے بہت درخت, آم کے اور جامن کے بہت درخت تھے. ناریل تو نہیں اس ٹائم تھے, آم اور جامن کے بہت درخت تھے. امی نے وہ کٹوائے تھے جب ہم رینویشن کرا رہے تھے. امی نے ان سے پوچھا کہ, تو انہوں نے بولا نہیں دیکھیں بی بی, درخت تو کٹتے ہی بڑے ہوتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, مگر فرنیچر کس سے بنے گا, انہوں نے یہ بولا. مگر ایک دم وہ چونکے اور کہتے ہیں کہ آپ نا لوبان لیں اور سورہ فلق پڑھ کے دم کر کے اس کو گھر میں اس کی دھونی دیں عصر اور مغرب کے درمیان. ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے ہمیں اور کچھ بھی نہیں بولا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے وہ کرنا شروع کیا تو ہیپننگز تیز ہوتی چلی گئیں. وہ کہانی یعنی کسی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا, وہ کسی کو کچھ نظر آ جانا, اور 1-2 دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ نیچے والے گھر میں بچے جا رہے ہیں. ایسا ہمیں خود ہم نے آ کے پریشان نہیں کرتے تھے. پھر کسی سے بہت جب امی پریشان ہوئی, ہمارے گھر میں کچھ معاملات اور بگڑے, کیونکہ ہمارے کسی ریلیٹیوز کی طرف سے پھر جو چیز ہمارے گھر میں تھی, ان 2 بیک سائڈ پہ ہمارا جو میری والدہ کا کمرہ ہے, اس کے نیچے میرے ابو کے نے اپنی بیٹھک بنائی ہوئی تھی. وہاں ابو کے دوست آتے تھے اور بیٹھتے تھے ان 2 کمروں میں, اور اوپر کی جانب ایک سٹور روم تھا چھت پہ نا, ایل شیپ میں سمجھے, ایل شیپ میں. وہ جو جگہ تھی وہ تھوڑی سی پرابلم تھی. وہ کہتے تھے کہ یہاں کوئی چیز ہے جو اوپر سے نیچے جاتی ہے, اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ کتنے ہی سال کی ہے, کتنی صدیوں سے یہی ہے. یہ ایسا آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی, نہ آپ کو تنگ کرے گی. لیکن آپ کے والد نے کیا دیکھا جو اوپر سے نیچے چیز جاتی, کیا دیکھا انہوں نے؟ میرے والد نے نہیں دیکھا تھا. ہم جب انہوں نے یہ ایسے دیکھا تھا کہ کوئی بچہ ہے, کبھی بچے گزرتے ہوئے نظر آ جاتے تھے, اور کبھی ایسا لگتا تھا پیچھے سے جیسے کوئی نکل گیا, جیسے پنکھا لگا ہوا ہے, اگر پیڈسٹل لگا ہوا ہے تو پیڈسٹل کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں بہت محسوس ہونے لگی تھی. صحیح. تو اس کے بعد کچھ پھر, مگر انہوں نے ایک چیز بولا, امی نا ہمارے گھر میں یہ مسئلے ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ پہ کچھ کر رہا ہے جو اس مخلوق کو یوز کر رہا ہے اس میں, کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے. صحیح. تو وہ ہمارے لیے کافی پریشانی کی بات تھی. مگر جب اس کے بعد ہم لوگ کیا کہتے ہیں علاج ہوا, مگر کافی عرصے بعد کوئی کہتا تھا اس کو جو ہے نا ہم سلا دیں گے, کوئی کہتا تھا جلا دیں گے, کوئی کچھ کہتا تھا.
مگر ایک مولانا صاحب تھے, ہم لوگ اتنے لوگوں میں پڑھے کہ آخرکار تنگ نہیں آ جاتے کہ پریشان. تو ایک مولانا صاحب تھے, اللہ آپ دیکھیں اس کو کچھ مت کہیں, اگر آپ اسے چھیڑیں گے تو آپ تباہی آئے گی, یہ آپ کو پریشان نہیں کری, آپ اسے پریشان مت کریں. کہ ایک ٹائم پہ وہ تو اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھائی دی, انہوں نے آپ پڑھیں انشاءاللہ یہ سو جائے گی. صحیح. یہ کہا پھر اس کے بعد یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی وہ حساب کتاب پریشانی کا ہوگا. اس کے بعد بہت پرابلمز آئیں, بہت کچھ ہوا, مگر اللہ کا شکر ہے اس گھر میں اب جہاں بیٹھی ہوئی ہوں, میری شادی ہوئی, شادی کے بعد میں جب اپنے سسرال گئی وہاں پہ بھی یہ پرابلم تھا کہ میرے ہسبینڈ رات کو لیٹ آتے تھے, اور جب وہ آتے ان کے آنے سے پہلے ایسا اکثر ہوتا تھا, صوفے اوپر سے سب پورا گھر سو رہا ہوتا تھا, اور اوپر سے صوفے گھسیٹنے کی, چیزیں گھسیٹنے کی اور چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھی, اور جب نکل کے دیکھتی تھی تو سب سو رہے ہوتے تھے. اور ایک پریشانی, اور ایک چیز بہت ہوتی تھی کہ عموماً فرش 2-3 بجے فرش دھلنے کی بہت آوازیں آتی تھی. اچھا. اور میں حیران ہوں کہ اتنی رات کو 2:30-3 بجے کون فرش دھوئے گا اس ٹائم. اور اور آپ اتنی کا جو زیادہ سسرال ہے وہ بھی پیسیجز میں ہی ہے؟ نہیں جی, وہ نارتھ ناظم آباد میں بلاک آئی میں ہے, امام کلینک ہے نا, صحیح صحیح صحیح, اس کی طرف, اس کی اس کے بیک سائڈ. پیچھے جی, اس کے پیچھے وہاں پہ یہ پرابلم تھا. تو وہاں پہ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی ناک کر کے جو ہے نا کھڑکی پہ نکل جاتا تھا, اور میں یہی سمجھتی تھی کوئی شرارت کر رہا ہے, دیور ہے میرا شرارت کر رہا ہے, کہ میں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہوں ہسبینڈ کے, تو یہ ناک کر کے نکل جاتے ہیں. تو 1-2 دفعہ میں نے گئی, میں بہت ایک دم ڈر گئی, تو میں گئی ان کے یہاں, میں نے بولا آپ نے یوں کیا ہے, تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا بھابھی, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے نا. وہ ابھی میں اس کو کمرے سے جسٹ چھوڑ کے اندر آئی, دوبارہ ناک ہوا. میں نے وہیں کھڑے ہو کے رونا دروازے پہ ہی شروع کر دیا اپنے روم کے, اس کا روم اور میرا روم ساتھ ساتھ ہی تھا. تو وہ نکل کے پیچھے بھاگا, اس نے دیکھا کچھ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. اکثر جیسے کوئی چابیاں نہیں بجاتا کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کے, ویسے آوازیں آئے اس ٹائپ کی, اور جیسے پائل کی آواز آتی ہے ایسی آواز عموماً آتی تھی, مگر کبھی کچھ دیکھا نہیں تھا. اور یہ مگر اسی ایک گھر کی چیز, بات کری ہیں جو آپ ناظم آباد میں رہتی ہیں آپ؟ جی نہیں یہاں نہیں رہتی, میں اب یہیں آ گئی ہوں, مگر اس معاملات کچھ ایسے تھے کہ اس کے بعد میرا گھر نہیں بن سکا. میں اس کے بعد یہاں اب 17 سال ہو گئے میں اپنی مدر کے ساتھ ہوتی ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں, میں اپنی مدر کے ساتھ ہوتی ہوں یہیں پہ. ہم نے اس کے بعد کافی سفر کیا, بہت زیادہ سفر کیا, مگر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ہاں اب والد صاحب ہمیں ایک بات کہتے تھے, ہمارے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے, مگر وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو یہاں پہ نیچے ہمارے یہاں ابو کے کوئی جاننے والے تھے جن کو ہم نہیں جانتے تھے, ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا انہیں, وہ بہت پڑھنے والے تھے اور وہ بولتے نہیں تھے. تو انہوں نے یہ چیز بولی تھی کہ آپ کے نیچے گھر میں جو ہے پیچھے کا جو جگہ جو ذرا سی بھاری تھی, وہ کہتے تھے ہم نے نیچے گھر میں ایک نیک بزرگ ہیں آپ کے جو رہ رہے ہیں, ان کو وہاں رہائش پذیر کروایا, آپ نماز روزہ کریں, گھر کو صاف ستھرا رکھیں, انشاءاللہ کچھ نہیں آئے گا آپ کے گھر میں. کیونکہ جو ملنے جلنے والے رشتہ دار تھے جو تھوڑے حاسد تھے, انہوں نے بھی پھر بہت کمایا اس معاملے سے, ہمارے گھر کی اس تھوڑی سی ایک کمزوری سے. یعنی کہ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ جادو اتنے بلیک میجک اور جادو جسے کہتے ہیں وہ اس قدر زور پہ تھا کہ ہمارے گھر میں اتنے خرگوش تھے, یعنی خرگوش آپ کو پتا کتنی جلدی بڑھتے ہیں, پوری چھت بھری ہوئی تھی, اراؤنڈ 50-60 خرگوش تھا ہمارے گھر میں, اور دھڑا دھڑ مرنے لگے. اس طرح مرتے, اور مرتے یوں نہیں تھے کہ بھئی ایسے گئے اور دیکھا مرا پڑا, نہیں, کسی کا کان نوچا ہوا, اور اتنا بری طرح, اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالے تھے اور فیڈ کرتے تھے ان کو, تو وہ بہت, ایک دن تو یہ تھا کہ کسی کان نوچا ہوا اور آر پار سوراخ ہوئے ہوئے. اب کسی نے, اگر میں کہتی ہوں مارا بھی کسی نے, چیل نے نوچا ہے کچھ, آر پار سوراخ کیسے ہوا؟ اوپر ہمارے پاس طوطے ہیں, پنجرے ہیں, بچوں کو شوق تھا تو وہ بھائی نے رکھے ہوئے تھے, تو ان طوطوں, پنجرے کے اندر سے مرا ہوا طوطا اور اس کے آر پار سوراخ. رات میں ہم نے, میرے بھائی کو تیتر رکھنے کا بہت شوق ہے, تو ایک بچہ سا لایا تھا, وہ ہر وقت نا ناچتا رہتا تھا, جیسے رکتا نہیں تھا. رات میں بالکل اس کو ایسے ہی چھوڑا, اور صبح جب دیکھا تو اس کی گردن مڑی ہوئی.
اتنے یہاں پہ ہوئے ہیں کہ ہم تو اب اللہ کا شکر ہے ہوتا ہے ہمیں کبھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک دو دفعہ بھائی نے میرے جو ہے نا ایک دو بچوں کو میرے بچوں کو ذرا ڈرانے کے لیے بولا کہ نہیں تم لوگ شرارتیں کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے. تو میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا سوجی، وہ ہم اوپر والے پورشن میں اس وقت امی کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو نیچے والے پورشن میں ایک دم نکل کے کہتا ہے السلام علیکم. تو اس نے 2 دفعہ سلام کیا آ کے نا، تو کچن میں گیا یہ، اور کچن میں جا کے جیسے کھڑا ہوا فریج کے اندر سے ابو نے اسے کچھ نکال کے لانے کے لیے بولا تھا اپنے لیے، تو وہ جیسے نکال کے فریج کا دروازہ کھولا، اس کے کان کے پاس کسی نے آ کے بولا وعلیکم السلام. پھر دوسرے کان کے پاس آ کے بولا، کہہ رہا ہے ماما وہ اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، ماشاءاللہ اب تو جوان ہے، مگر اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، ہارڈلی 13-14 سال کا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ بس وہ وعلیکم السلام اس نے بولا اور اس کی حالت خراب، اور اس نے جیسے وہ چیز پکڑی اور بھاگا وہاں سے سرپٹ. میں نے بولا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. ہمیں اندازہ تھا، مگر اب ہم یہاں رہ رہے ہیں، نیچے والے پورشن میں رہ رہے ہیں، تو بچے عموماً مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتی ہوں الحمدللہ کچھ نہیں ہے، ہم یہاں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. بس یہ انہوں نے ایک چیز ہمیں کی تھی، جو ہمارا لاؤنج کا ایریا ہے اس میں انہوں نے بزرگوار نے، ہم جو بزرگ تھے وہ اب تو ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے یہ چیز ہمیں کہا تھا کہ ٹی وی، فلمیں، گانے آپ نے یہ باہر، آپ کیونکہ انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں رات کے ٹائم ایسی چیزوں سے گریز کریں. جب مغرب اور عشاء کا ٹائم گزر جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ ٹی وی نہ دیکھیں، لاؤنج میں یہ نہ کریں. تو اب جب ہم نیچے شفٹ ہوئے تو میں نے تو یہ لاؤنج کا ایریا رکھا ہی نہیں، ختم ہی کر دیا اس میں ٹی وی کا سسٹم. اوکے چلیں، تھینک یو امبر، آپ کو بہت بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. بہت اچھا لگتا ہے. اپنا میں خیال رکھیے. ریڈیو کے زمانے سے آپ کا سن رہی ہوں، مگر بیچ میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، مگر اب اللہ کا شکر اب تو خیر روز ہی سنتی ہوں الحمدللہ. نہیں اگر ہوتا تو پھر ریکارڈنگ سنتی ہوں. چلیں بہت اچھا تھینک یو، لگتا ہے، بہت شکریہ. تھینک یو، اپنا خیال اللہ رکھیے گا. اللہ حافظ. حافظ. اچھا جی، آج کی اسٹریم بھی جو ہے وہ 2 گھنٹے کی ہوگی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی اسٹریم ہو چکی ہے. ابھی 1.5 گھنٹے کی اسٹریم ہو چکی ہے. ٹائم 1:30 نہیں بج رہا، ٹائم تو 2:07 ہی ہوا ہے. چلیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ای میل کی طرف. ہیلو مناج، مائی نیم از گورو، آئی ایم فرام راجستھان، انڈیا. کوئی انڈیا کا ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹر ہے جو ہانٹڈ پلیسز جا کر انویسٹیگیٹ کرتا ہے. انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی تھی اپنے چینل پر، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں. اس انویسٹیگیٹر کا کوئی دوست حسین تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس کے پاس ایک گاڑی تھی، تو اس دوست جس کا نام حسین تھا کا کوئی ایک اور دوست تھا جس کا نام سمیر تھا. اس نے حسین سے اپنی گاڑی مانگی کیونکہ اس کو کہیں اپنی فیملی کے ساتھ کسی دوسرے شہر جانا تھا. وہ نارملی ہائی وے پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس گار میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. ان کی گاڑی ہائی وے پر پلٹ جاتی ہے. وہ لوگ ہیلپ کے لیے پولیس کو کال کرتے ہیں رات کے ٹائم پہ. وہاں پولیس آنے میں تھوڑا دیر کر دیتی ہے. اسی ٹائم سمیر سوچتا ہے کہ وہ حسین کو کال کر کے بتا دے کہ اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. سمیر حسین کو کال کرتا ہے تو حسین کافی اپسیٹ ہوتا ہے اور وہ سمیر کو بولتا ہے کہ مجھے گاڑی کی تصویر کلک کر کے بھیج کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے گاڑی کو. تو سمیر پکچر کلک کرتا ہے. وہ جو پکچر کھینچتا ہے وہ اس کو اپنے یعنی اس گاڑی کے اونر حسین کو واٹس ایپ کر دیتا ہے. وہ پکچر میں یہاں اٹیچ کر رہا ہوں. وہ پکچر جیسے ہی حسین دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ سمیر کو بولتا ہے کہ مجھے گاڑی نہیں چاہیے، اور سمیر وہیں سے گاڑی سروس سینٹر بھجوا دیتا ہے. 2-3 مہینے سے وہ گاڑی سروس سینٹر پر ہی پڑی رہی، لیکن حسین ابھی تک اسے لینے نہیں گیا اور وہ اس گاڑی کو صرف 50% پرائز پر بیچنے کے لیے بھی تیار ہے. I'm also scared to see this picture, مناج. آپ دیکھیے اور بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پر.
ایک سیکنڈ رکیے. یہ وہ پکچر ہے. ایک سیکنڈ اس تصویر کو شامل کر لیتے ہیں ذرا اسٹریم پہ. اچھا جی, کیا ہوا اس تصویر کو دیکھا تو حسین کیوں پریشان ہو گئے؟ کیا ہے اس پکچر میں ایسا؟ یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اوکے, تو یہ تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی لگ رہی ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ تصویر یہ واقعہ اور یہ تصویر ہم پہلے دکھا چکے اپنے شو میں. شاید پہلے کسی اور نے ہم سے شیئر کی تھی. لیکن اچھا جی, یہ وہ گاڑی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد جب انہوں نے تصویر بھیجی, تصویر میں یہ آیا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. یہ باقاعدہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں. یہ تو پراپر چہرہ ہے. اللہ رحم کرے. بھئی اس دنیا میں عجیب عجیب میریکلز ہوتے ہیں, آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم اکثر اوقات یہ بول دیتے نا کہ یار جھوٹا ہے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب بیکار ہے. نہیں جی, کچھ جھوٹا اور کچھ بیکار نہیں ہوتا. ایوری تھنگ از پاسبل ہے, اینڈ اینی تھنگ از پاسبل. اچھا جی, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ای میل کی طرف. السلام علیکم منہاج, میرا نام ایس ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کب آپ سے کون سا کام لے آپ خود بھی نہیں جانتے, اور کب نواز دیتا ہے کوئی نہیں جانتا. یہ میرا واقعہ بھی میری لائف چینجنگ واقعہ ہے. بات ہے 25 جولائی 2014 کی, جب میں قائد عوام یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نواب شاہ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا. اللہ پاک معاف کرے, تب میں صلات صوم کا اتنا پابند نہیں تھا, مذہب سے دور دور رہتا تھا, پر میں سوشل ایکٹیویٹیز, اسپیچ, ڈیبیٹ میں ہمیشہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ہماری یونیورسٹی سے ہر جمعے کی نماز کے بعد تبلیغ کے لیے, سیر روزہ کے لیے اسٹوڈنٹس کے گروپس جاتے تھے. وہ پہلے نواب شاہ شہر میں موجود مرکز جاتے, پھر وہاں ان کی رجسٹریشن کر کے 5 لوگوں کا گروپ بنایا جاتا, اور ایک لڑکے کو اس گروپ کا امیر مقرر کیا جاتا. پھر ان کو الگ الگ چھوٹے چھوٹے گاؤں کی مساجد میں تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا. ہم گرمیوں کی چھٹی سے واپس آئے تو میرے دوستوں نے اصرار کیا کہ اس بار تم بھی ہمارے ساتھ چلو. اب 10 دوستوں کو میں انکار نہ کر سکا. مرکز سے جو پروسیس تھا وہ میں نے پورا کمپلیٹ کیا. ہم دوستوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا, 2 لڑکے الگ الگ گروپ میں ہو گئے. ہمیں امیر صاحب ایک درمیانی عمر کے اردو سپیکنگ بندہ ملا. ہم مرکز سے ایک گاڑی میں نکلے. ہم 5 لوگوں کو گاڑی نے تقریباً 1 کلومیٹر دور اتارا, اور ہم زمینوں کی درمیان سے ہوتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے. ہری بھری فصل, لمبے لمبے درخت, ساتھ میں ندی سے بہتا ہوا پانی, بہت پرکشش فضا, دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا تھا. ہم تقریباً 12-15 منٹ میں مسجد میں پہنچ گئے. عصر کے وقت وہاں پہنچے تو کوئی نہیں تھا.
वज़ू करके मैंने अजान दी तो हमारे अलावा 10-12 लोग और भी आ गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सब के सब सफ़ेद कुर्ते में थे और सब के मुंह हाजी टॉवल से ढका हुआ था, और वो सब के सब लोग राइट साइड पे जाके खड़े हो गए और सबसे एक ही किस्म की खुशबू आ रही थी। नमाज हुई तो हमने सबको दर्स की दावत दी, लेकिन कोई ना बैठा और सब चले गए। सिर्फ एक शख्स ने हमसे बात की कि आप लोग खाना मेरी तरफ खा लीजिएगा। उसके अलावा उनसे और कोई बात नहीं की गई। हमें थोड़ा अजीब भी लगा। खैर, हमने आपस में जो अस्कार वगैरह किए वो किए। अब मगरिब के वक्त अजान हुई तो इस बार लोग ज्यादा आए, और बिजली ना होने की वजह से मस्जिद के लिए 3-4 लालटें भी लाई गईं और मोमबत्तियां भी जलाई गईं। लेकिन हमें फिर अजीब लगा कि सब लोग सफेद कुर्ते में और सबका चेहरा हाजी टॉवल से ढका हुआ, और सब लोग राइट साइड पे ही खड़े हो रहे हैं, और सब में से एक ही खुशबू आ रही है। खैर, नमाज के बाद दर्ज हुआ तो हमारे अमीर साहब ने 5 मिनट का बयान दिया और तमाम के तमाम लोगों से दर्स सुना। लेकिन सबके सब लोग सर झुका के बैठे हुए थे। बयान मुकम्मल हुआ, दुआ हुई, लोग अपने घर चले गए। कुछ देर बाद एक शख्स हमारे लिए इतना खाना ले आया जैसे कि हम किसी दावत में आए हों। साथ में अलग अलग किस्म के मीठे भी थे। यकीन जाने, जिंदगी में ऐसा बेहतरीन खाना मैंने नहीं खाया। अब इशा की नमाज का वक्त आया तो मैंने फिर अजान दी, तो इस बार इतना रश हो गया कि मस्जिद में जगह ही नहीं बची। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग ही मस्जिद में आ चुके थे और उनसे मस्जिद भर चुकी थी। लेकिन फिर से अजीब बात ये थी कि सब के सब उसी तरीके से सफेद कुर्ते पहने हुए, सबका चेहरा ढका हुआ। हमें अजीब तो लगा, पर हमने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि शायद इस गांव का कोई ट्रेडिशन होगा कि सभी एक जैसा लिबास पहने, या फिर जुम्मे की वजह से ये सब इस तरह का एक लिबास पहन रहे हैं। खैर, नमाज के बाद दोबारा दर्स हुआ। अब मेरी बारी थी दीन बयान देने की। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई दीनी बात करना। अंडर कॉन्फिडेंस में कांप भी रहा था। लेकिन एक बात मैंने भी नोट की कि सिवाय मेरे अपने ग्रुप के बाकी कोई भी शख्स ऊपर नहीं देख रहा। ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। सबके सब नीचे सर किए बैठे हैं, लेकिन सर हिला रहे थे जैसे उन्हें मेरी सारी बात समझ में आ रही हो। मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि कोई नहीं देख रहा। जल्दी जल्दी मैं जो बयान याद किया है वो देकर बैठ जाता हूँ। अब मेरा बयान हो गया। मैंने दुआ के लिए जैसे ही अमीर साहब को कहा तो जिस बंदे ने हमें खाना लाकर दिया था उसने कहा कि बेटा, आपके समझाने का तरीका अच्छा है, आप थोड़ा मजीद बयान करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उस पर मैंने कहा कि चाचा जी, हम 3 दिन यहाँ हैं, हर नमाज के बाद बयान होता रहेगा। मैं अमीर साहब से इजाज़त लेकर बाकी सारी नमाजों में भी बयान सुनाऊंगा आपको। उस पर बाकी तमाम लोगों ने भी इसरार किया कि आप मुझे ये सारी चीज़ें अजीब लगना शुरू हो गई। सबके नीचे ही थे, सबके सर नीचे थे, लेकिन आवाज़ सबकी एक ही वक्त आई। खैर, मैंने फिर से थोड़ा मजीद 5-6 मिनट का बयान दिया। अब मैंने बयान मुकम्मल किया और अमीर साहब ने दुआ करवाई। सब ने दुआ की। फिर सब लोग बड़ी नमाज में जिक्र करने लगे, भारी आवाज में जिक्र करने लगे। अब हम 5 चाय के आदी तो थे, तो चाय का बंदोबस्त करने लगे। तो एक शख्स ने हमें खुद आकर कहा कि आप लोग बैठ जाएं, जिक्र के बाद चाय आ जाएगी। हम लोग बैठ गए। मैं अपने साथियों को अपने वसवसे और जो शक पैदा हुए थे वो बताने लगा कि यहाँ मामलात अजीब तरह के हैं। इतने में मेरी चाय आ गई। यहाँ अजीब बात यह थी कि हम 2 दोस्त फीकी चाय पीते थे, तो हमारे लिए चाय फीकी आई।
باقی سب میٹھا پینے والے تھے تو ان کے لیے اسی طرح کی میٹھی چائے آئی. ہم میں سے کسی کو ان کو نہیں بتایا تھا کہ ہم کس طرح کی چائے پیتے ہیں. چائے ختم کر کے ہم بیٹھے اور پھر تیسرا شخص آیا جو بہت بڑی عمر کا لگ رہا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کو حضرت یوسف کا واقعہ معلوم ہے؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب آپ ہمیں وہ والا واقعہ سنائیں. اب میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا تبلیغ کا. میں سمجھا شاید لوگ ایسے ہی فرمائش کرتے ہیں اور جماعت والوں کو اس طرح باتیں ماننی پڑتی ہوں گی. تو میں نے ان کو قصہ سنانا شروع کیا. تقریباً 40 منٹ میں میرا قصہ مکمل ہوا اور اس قصے سے کیا درس ملتا ہے وہ بھی سمجھایا. سب لوگوں نے ریئیکشن میرے لیے بالکل حیران کن تھا. سب لوگ اس طرح کھلا رہے تھے کہ جیسے میں نے ان کو زندگی میں بہت بڑی خوشی دے دی. ہر کسی نے تعریف کی، دعائیں دی اور سب لوگوں نے کھانے کی دعوت بھی دی. سب لوگ 12 کے وقت نہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. چلیں، یہ اصل میں ای میل بہت لمبی ہے. ایک اور بھی واقعہ اس کے اندر، وہ ہم کل سٹریم پہ شیئر کریں گے. تقریباً 1:36 ہو چکے ہیں. تقریباً ہمارے ابھی 20 منٹ باقی ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے پلیز. اینڈ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اور جتنے بھی لوگ ابھی پروگرام سن رہے ہیں، آپ سے سب سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی وہ بیل آئیکن کو دیکھ لیجیے گا کہ وہ پریس ہوا ہے کہ نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ لوگ اپنی سپورٹ بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چینل آپ لوگ کی سپورٹ سے چل رہا ہے، تو اگر آپ لوگ اپنی سپورٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ جو پاکستان سے باہر ہمارا لوگ پروگرام سن رہے ہیں وہ لوگ ہمیں سپر چیٹ اور سپر اسٹیکرز کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ لوگ ہمیں ایزی پیسہ اور جیز کیش پہ اپنے واقعات اور اپنی سپورٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں. چلیں جی، بڑھتے ہیں اپنی اسی ای میل کو اب کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سارا دن ہم لوگ گھر گھر جا کر تبلیغ کرنے گئے. سب سے اسٹرینج بات یہاں لگی تھی، بالکل صاف ستھرا علاقہ تھا. نہ مٹی تھی، نہ دھول، نہ کیچڑ، نہ کوئی ایک پتھر. ہر چیز صاف اور کسی بھی گھر سے کوئی آواز نہ آئے، نہ ہی گلیوں سے کوئی آواز آئے. ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے ہم کسی گاؤں میں ہیں. سناٹا ہی سناٹا تھا، خاموشی ہی خاموشی. اور دوسری بات کہ ہر گھر کا دروازہ صرف سفید رنگ کا تھا. سفید کے علاوہ کوئی دوسرا کلر پورے گاؤں میں نظر نہ آیا. نہ ہم نے پورے گاؤں میں جانور دیکھے، نہ کوئی پرندہ دیکھا. اب جس بھی دروازے کو نوک کرتے تو مرد نکلتا، وہ بھی سفید لمبے کرتے میں. مجھے اب چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی کہ معاملات کچھ اور ہیں. اسی طرح دوپہر کی اذان ہوئی، پورے گاؤں سے کوئی بھی نہ آیا. ہم نے نماز پڑھی تو پیچھے سے ڈھیر سارا کھانا آ گیا. کوئی کھانا بلکہ رکھ کے چلا گیا. ہم نے کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے. عصر کا وقت بھی آ گیا. اذان ہوئی تو وہی کل والے 10-12 لوگ اسی طرح سفید لباس میں دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہوئے. اب مغرب کی باری آئی. جیسے ہی مغرب کی نماز ہوئی تو ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کافی سالوں سے کوئی تبلیغ کو نہیں آیا. اگر آپ ہماری عورتوں کو بھی درس دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس پر امیر صاحب نے ان سے کہا کہ دن کے وقت پردے کا انتظام کریں، پھر درس کا انتظام کر لیں گے. اس شخص نے کہا کہ دن کے واقعات ہماری عورتوں کاموں میں مصروف رہتی ہیں، ان کو صرف مغرب سے عشاء کا وقت ملتا ہے. وہ بڑی منتیں سماجیں کرنے لگے. امیر صاحب نے اجازت دے دی اور خود بھی ہمارے ساتھ چل پڑے. ہم سب 5 لوگ ہی ساتھ میں ایک
बड़े से घर में दाखिल हुए। पर्दे का इंतज़ाम इस तरह था कि एक तरफ से मर्द हज़रात थे और दूसरी तरफ औरतें। बीच में बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ था। कपड़े की दूसरी तरफ औरतों, लेडीज़, उस तरफ कोई लालटेनें रखी गई थीं। अब मैंने बयान देना शुरू किया। 45 मिनट का बयान हुआ। औरतों ने काफ़ी दीनी मसाइल कपड़े के दूसरे तरफ डिस्कस। लेडीज़ एक सेकेंड, पर्दे का इंतज़ाम हुआ। कभी लेडीज़ ने काफ़ी दीनी मसाइल हम सब से पूछे और हमें रिक्वेस्ट की कि आपके घर में कोई लेडी आलिमा है तो उन्हें हमारी तरफ भेज दें ताकि हम दीन सीख सकें। हम लोग वापस आए। इशा नमाज हुई, फिर उसी तरह दरस हुआ। हमें खाना खिलाया गया, चाय पिलाई गई। आज फिर काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे और मुझसे आकर कहने लगे कि आज भी हमें किसी का वाक़या सुनाएं। चलें, अभी भी ईमेल बाकी है। बाय द वे, ये एक पार्ट था जो हमने शामिल किए एंड दूसरे का नहीं मालूम कि वो अभी कितना लंबा है। चले जा रहे। ईमेल बहुत लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, बस थोड़ा सा टाइम रह चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, उसके बाद हम चले जाएंगे अपने घर। ताहिर रज़वी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट। एंड देखते हैं पाकिस्तान से कितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं आज। तौकीर, थैंक यू सो मच। इजाज हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम शहरी। अस्सलाम वालेकुम जी, नाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी शहरी, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? नाज भाई लाहौर से। शहरी, मैंने अपना काइंडली हैंड्स फ्री हटा दीजिए क्योंकि उससे आवाज़ आपकी बहुत ख़राब आ रही है। बेटर हुई है? जी, आई सेड बेटर हुई है आवाज़? बस बहुत दब रही है, ज़रा देख के बात करिएगा। जी, क्या वाक़या है? अच्छा मिनाज भाई, ये रिसेंटली ना हम कज़न वगैरह ये भी लाइक बड़ी ईद की छुट्टियों पे गए थे नॉर्दर्न एरियाज। तो ये उधर का वाक़या है। लाइक आपने मोहडन लेक का नाम सुना होगा, ये कलाम मालम जब्बा वाली साइड पे है। किसका नाम सुना होगा? मोहडन लेक। बिल्कुल। तो उसके रास्ते में ना मोहडन लेक से लाइक घंटा पहले की ना एक रिजॉर्ट आता है रेनबो कॉटेजेस के नाम से। तो ये उधर का सीन है। हम लोग लाइक कलाम से निकले एक सुबह, तो हमने उधर पहुंचना था। तो लाइक हमें लेट निकले हम लोग 12-1 बजे। तो अब ये स्टार्ट ऐसे होता है कि हमने ना पहले उधर जाते हुए ना रास्ते में एक बकरा देखा जो लाइक नॉर्मली वहाँ फिर रहे होते हैं, लेकिन वो बकरा कुछ इस तरह से था कि लाइक मैंने अपनी लाइफ में आज तक वैसा बकरा नहीं देखा। शायद आपने भी ना देखो। लाइक आपने अक्सर हॉरर मूवीज देखी होंगी, तो उनके अंदर हम देखोगे अक्सर जो क्रीपी क्रिएचर्स होते हैं उनकी गर्दन इस तरह रोटेट हो जाती है और वो लंबी सी हो जाती है। सही। उस तरह से हमने सबने ना एक बकरा देखा। हम 3 हम भाई थे, 2 कज़न थे, तो हम सबने वो देखा। हम सब बहुत हैरान हुए। अक्सर लोग जो गुजर रहे थे पास उन्होंने भी उस चीज़ को नोट किया कि बहुत अजीब था कि उसकी गर्दन, अगर वो नॉर्मल कोई बकरा होता है उसकी हम गर्दन को इस तरह रोटेट करें तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो कहते थे उसका मंका होता है जो टूट जाता है। खैर हमने वो देखा, हम लोग तब भी बड़ा हुए हैरान कि क्या सीन है। खैर हम लोग चले गए। अब मोहडन लेक से वापस आए तो रात हो चुकी थी। अब वो कॉटेजेस में ना बाहर कैंप्स भी थे और रूम्स भी थे। हमने कहा यार हमेशा रूम में रुकते तो बाहर ना कैंप्स के अंदर हम लोग स्टे करते हैं। डन हो गया, बारबेक्यू वगैरह किया। अब उधर ना लाइक पीछे दरिया चल रहा था, आगे पीछे पहाड़, साइडों पे हमारे पहाड़ थे और सेंटर में वो कॉटेज था। रात का टाइम था और हमारे अलावा शायद कोई एक फैमिली भी उधर स्टे नहीं थी कर रही, सिर्फ हम लोग ही लड़के ही थे उधर रुके हुए। तो अब उधर थोड़ी सी फीलिंग्स आई थी कि लाइक इस जगह थोड़ी सी सस्पिशियस है। खैर हमने उधर का ना एक मुलाजिम था, उसको बुलाया, उससे पूछा क्या इधर ऐसे कोई वाक़यात वगैरह हैं। तो उसने बताया नहीं नहीं सर ऐसा कोई सीन नहीं है,
लाइक इधर नहीं, वो कलाम वाली साइड पे है, कुछ होटल्स का उसने बताया। हमने कहा खैर, अब एक्चुअली सीन ये था कि मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सही। फरूक मुख्तर चैनल्स पे भी आते हैं ना, तो वो ये रूहानी इल्म वगैरह करते हैं। तो उन्होंने हमने उसको बताया कि ये ना इसी चीज़ से रिलेटेड है, तो हम इसलिए पूछ रहे थे। खैर इतनी बात हुई तो हमने उससे रोका भी क्या हमारे साथ खाना को, लेकिन वो चला गया बहाने से ना। हमने कहा खैर कोई मसला होगा जो चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग ना अंदर बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे, हम लोग ना वो करके अंदर आ गए। अब हम मैं और भाई उसमें कैंप में आ गए। बाहर दो भाई और एक भाई और एक दोस्त खड़े होकर ना सिगरेट पी रहे थे। अब उधर जो कैंप्स के लिए वॉशरूम थे ना वो थोड़े फासले पे थे। अब हमारा ठीक है। एक कजन ना जोनी, वो उधर चला गया वॉशरूम करने। खैर कजन। वो वापस, जी जी एग्जैक्टली, वो वापस आया। तो अब उधर सीन क्या हुआ, मेरे पास अभी इमेजेस हैं, हम लोग ना ऐसे अंधेरे में ना इमेजेस खींच रहे थे फ्लैश ऑन करके। तो उसके अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसे होप्स कैप्चर हुए और कुछ ऐसे फेसेस क्रिएट हो रहे हैं। वो मैं भी आपको इंशाल्लाह मेल में सेंड करता हूँ, आप देखिएगा। अच्छा। तो हमने वो नोट किया, हम लोग ना सारे वो देख के ना बात करे कि यार ये देखो ये भी हुआ है। इतनी देर में ना जॉनी वॉशरूम से वापस आया तो वो कुछ बोलने लगा, फिर रुक गया। मैंने पूछा बाबा, मैं कहा क्या हुआ है? कहता यार वॉशरूम में ना, वॉशरूम वाली साइड पे ना उधर वजू खाना भी था लोगों के लिए। तो कहता मैं चप्पल बाहर उतार के गया था तो मैं वापस आया हूँ, मेरी एक चप्पल उधर ही थी, एक चप्पल काफी दूर गिरी हुई थी, तुम लोगों में से किसी ने कुछ किया? हमने कहा नहीं यार, हम लोग तो मजाक नहीं करता, गालियों दिलाकर तुम लोगों ने किया होगा। हमने कहा नहीं, हमने लिटरली नहीं किया। खैर वो इस बात से ना काफी डर गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नहीं था वहां के, मुकामी भी नहीं थे उस कॉटेज के अंदर, जो सारा और स्टाफ टाइम क्या हो रहा था? टाइम रात का यही 1:30 बज रहा होगा तकरीबन। रात का। जी एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, अच्छा अब सीन ये हुआ, जब वो जोनी वॉशरूम से वापस आ रहा था ना, तो एक और दोस्त था सैफी, वो वॉशरूम जा रहा था, वो दोनों आपस में मिले। वो जोनी वापस कैंप में आ गया, सैफी चला गया वॉशरूम करने। हम लोग अब ये बात डिस्कस कर रहे थे, तो सैफी वॉशरूम से फ्री होके वापस आया। कहता मैंने ना भाई, वो ना अब लड़के लड़के थे, तो कहता यार उधर मैंने ना भी एक लड़की देखी जाते हुए। तो मैंने ऐसे देखा, मैं इग्नोर करके आ गया। मैं कहा शायद आवाज़ दे, लेकिन उसने आवाज़ दी, शुगर से उसने बात सुनाई। अब उसने बताया कि ये कहता वो जिसे लाइक सेंटर में, आप कह लें, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ। कॉटेज में एंटर होते साथ ही सेंटर में लॉन था, और उसी लॉन के ऊपर उन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे। सही। और उसके राइट साइड पे ना सारे वो रूम्स बने हुए थे जो लोग रूम में स्टे करना चाहे, और उन रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम्स भी थे। ठीक है, और जहाँ पे हम कैंप्स वालों के लिए वॉशरूम बने हुए थे, उसकी बैक साइड, उसके बिल्कुल साथ गली के अंदर ना एक छोटी सी गली थी, रास्ता था, उसके अंदर लेडीज के लिए वॉशरूम्स थे। ठीक है, अब वो सैफी कहता है मैं वॉशरूम से निकला हूँ, तो मैंने ना एक औरत देखी है, वो ना मेरे राइट साइड से, लाइक कोटेजेस वाली साइड से ना, वो आ रही थी ऐसे अबाये में। तो कहता वो मेरे पीछे से ऐसे गुजर गई, तो मैं आ गया। अब मैंने उसको कहा, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, अकॉर्डिंग टू यू वो आ रही थी कोटेजेस वाली साइड से। अब कॉटेजेस के अंदर तो अटैच वॉशरूम्स थे, पहली बात, और वो गई वॉशरूम वाली साइड पे। सेकेंडली ये, वो कहता है उसने ऊपर से नीचे तक ब्लैक अबाया पहना हुआ था, इवन कि उसकी आंखें भी नजर नहीं थी आ रही, फुल नकाब किया हुआ था उसने। और थर्ड पॉइंट ये कि उसके साथ कोई और था भी नहीं। और हम लोग जब उसके फौरन बाद गए तो चेक करने इकट्ठे होके कि क्या सीन था, वो ना हमें लेडी नजर आई ना कुछ और जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पता किया कि कोई फैमिली रुकी हुई थी, तो हमें यही पता चला कि वो वहाँ पे कोई भी नहीं था स्टे कर रहा। और इवन कि उस पूरी रात हम लोग सोए भी नहीं, हम लोगों ने जाके रात गुजारी लूडो वगैरह खेल के। हमने कहा फिर यहाँ से निकलते हैं, और सुबह उसको हमने बताया उसके ऑनर को, तो उसने हम लोग को लाइक पूरी रात, हमने सुबह 5 बजे वहाँ से चेकआउट कर दिया था। ओके। ये सीन था। और वो और लाइक ये सवात में हुआ था, नारा किधर हुआ था? कलाम नहीं में नहीं, हुआ था? कलाम के आगे ना माउंटेन लेक को एक रास्ता जाता है, उस उधर बिल्कुल। आते हैं रेनबो कॉटेजेस, रेनबो रिजोर्ट के नाम से आता है ये। तो ये काफी वहाँ पे फेमस था, लाइक बहुत सी जगहों पे ना इसके आपको वो वॉल चेकिंग नजर आएगी, वॉल चेकिंग लिखी ओके। हुई थी इसकी। तो उधर ये सीन हुआ हमारे साथ। और लाइक वो जब सैफी आया तो कहता यार मैंने इसने देखा, मैंने कहा यार अगर वो रात का टाइम है, अगर एक लेडी इतना अपने आप पे हिजाब कर रही है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो किसी मेल के साथ नहीं बाहर निकलेगी रात के इस टाइम पे, एक लाइक अननोन प्लेस है उसके लिए। सेकेंडली वॉशरूम्स तो सबके रूम्स के साथ अटैच अपने थे, और वो उधर भी नहीं उसने यूज़ किया। खैर वो हमने फील उधर काफ़ी हुआ, फिर उसके बाद कुछ पिक्चर्स भी इस तरह की वहाँ हमें मिली। और वो मुकामी से हमें फिर डाउट हो गया था, जिससे हमने पूछा था कि इधर कोई सीन था, जो हमसे उसने बताने से अवॉइड किया और वहाँ से चला गया था।
خیر وہ ہمیں نیکسٹ مارننگ بھی نہیں ملا. ہم لوگوں نے پھر رات تھی 3-4 بجے 2 تو بج گئے ہوئے تھے. ہم نے پھر 3 گھنٹے اور ویٹ کیا کہ جیسے صبح ہو تو ہم لوگ نکلیں. اور وہ رات تھی وہ جس کو کہتے ہیں پورے چاند کی رات کون سی ہوتی ہے فل لائٹ مون. سے, یا وہ فل مون کی رات تھی جس کو اماوس کی رات بھی شاید کہتے ہیں. تو یہ سین ادھر ہوا تھا ہمارے ساتھ. خیر ہم لوگ وہاں سے نکلے تو کافی صبح پھر صدقہ وغیرہ دیا. تو لائک بعد میں ہم لوگوں نے اپنے ادھر جو پہلے دوست ہو کے آ چکے تھے ان سے پتہ لگا کہ وہ جو سائڈ ہے وہ کافی اس چیز کے لحاظ سے نا فیمس پہلے سے ہی ہے. ہمیں آئیڈیا نہیں تھا. خیر یہ واقعہ رینبو کوٹیجز کا تھا. میں ابھی آپ کو ارے پچھلے یار location نام بھیجنا- نہیں لینا چاہیے تھا نا. چلے میں بہت بہت شکریہ آپ کا. لوگوں تھینک یو. تھینک یو اپنا سو خیال مچ. رکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. یار آپ سب سے میں نے نام لینے سے منع کیا ہے, کسی بھی جگہ کا نام مت لیں. آلرائٹ, آخری کے 10 منٹ ہیں. ذرا ان لوگوں کے نام شامل کر لیتے ہیں جو لوگ اپنے سپر چیٹ ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں. زینب شبیر تھینک یو. احسن علی ٹگر آپ کا بھی شکریہ. اینڈ طاہر رضوی صاحب تھینک یو. سارم خان تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف. اچھا وہ والی پرانی والی ای میل پڑھ لیں. چلے پڑھ لیتے ہیں, وہ والی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. میں نے کدھر چھوڑی تھی اب مجھے یاد نہیں. ایک سیکنڈ, تھوڑا سا پہلے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خیر, نماز کے بعد درس شروع ہوا. اب میری باری تھی دین بیان دینے کی. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کوئی دینی بات کرنے کا. انڈر کانفیڈنس میں کانپ رہا تھا میں. لیکن ایک بات میں نے نوٹ نہیں کی. ایک بات میں نے بھی نوٹ کی کہ سوائے میرے اپنے گروپ کے باقی کوئی بھی شخص اوپر کی طرف نہیں دیکھ رہا. نہ کوئی بچہ, نہ کوئی بوڑھا, نہ کوئی جوان. سب کے سب نیچے سر کیے بیٹھے ہیں, لیکن سر ہلا رہے ہیں جیسے انہیں میری ساری بات سمجھ آ رہی ہے. مجھے کانفیڈنس مل گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. جلدی میں جو بیان یاد کیا ہے وہ دے کر بیٹھ جاتا ہوں. اب میرا بیان ہو گیا. میں نے دعا کے لیے جیسے ہی امیر صاحب کو کہا تو جس بندے نے ہمیں کھانا لا کر دیا تھا اس نے کہا کہ بیٹا آپ کے سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے, آپ تھوڑا مزید بیان کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس پر میں نے کہا کہ چاچا جی ہم 3 دن یہاں ہیں, ہر نماز کے بعد بیان ہوتا رہے گا. میں امیر صاحب سے اجازت لے کر باقی ساری نمازوں میں بھی بیان سناؤں گا. اس پر باقی تمام لوگوں نے بھی اصرار کیا کہ آپ, مجھے سٹرینج لگا. اچھا کہ سب لوگوں نے اصرار کیا. مجھے بڑا سٹرینج لگا کہ ہر سب کے نیچے نہیں تھے, لیکن آواز سبھی کی ایک ہی واقعات آئے. خیر میں نے پھر سے تھوڑا مزید 5-6 منٹ کا بیان دیا. اب میں نے بیان مکمل کیا اور امیر صاحب نے دعا کروائی. سب نے دعا کی. پھر سب لوگ بڑی آواز میں ذکر کرنے لگے. ہم پانچ کے عادی تھے تو چائے کا بندوبست کرنے لگے. تو ایک شخص نے ہمیں خود آ کر کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں, ذکر کے بعد چائے پئیں گے. ہم لوگ بیٹھ گئے. میں اپنے ساتھیوں کو اپنے وسوسے اور جو شک پیدا ہو رہا تھا وہ بتانے لگا کہ یہاں معاملات عجیب طرح کے ہیں. خیر اتنے میں چائے آئی. یہاں عجیب بات یہ تھی کہ ہم 2 دوست پھیکی چائے پیتے ہیں تو ہمارے لیے چائے پھیکی آئی. باقی سب میٹھا پینے والا تھا, ان کے لیے اسی طرح کی چائے ختم کر کے ہم بیٹھے. تو پھر تیسرا شخص آیا جو بہت بڑی عمر کا لگ رہا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کو حضرت یوسف کا واقعہ معلوم ہے؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ہمیں وہ والا واقعہ سنائیں. اب میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا تبلیغ کا. میں سمجھا شاید لوگ ایسے ہی فرمائش کرتے ہیں اور جماعت والوں کو اس طرح
تو میں نے ان کو قصہ سنانا شروع کیا. تقریباً 40 منٹ میں نے مکمل قصہ سنایا اور اس قصے سے کیا درس ملتا ہے وہ بھی سمجھایا. سب لوگوں نے ریاکشن کے لیے میں بالکل حیران کن تھا. سب لوگ اس طرح کھلا رہے تھے جیسے میں نے ان کو زندگی کی بہت بڑی خوشی دے دی ہو. اوکے تھینک یو سارم ونس اگین. اچھا جی, آخری کے 5 منٹ ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے دھڑا دھڑ سپورٹ بھیجنا شروع کیجئے, کیونکہ اگر سپورٹ نہیں آئے گی, ختم ہو جائے گا, تو یہ چینل بھی بند ہو جائے گا. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اسٹوڈیو میں وہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اچھا, منہاج بھائی, میرا نام حارث ہے اور میرا تعلق گلشن معمار کراچی سے. آج جو واقعہ ہے آف ٹاپک ہے, وہ بلیک میجک کے اوپر ہے. منہاج, میری ایک بہت ہی قریبی دوست کے اوپر انہی کے ددیال کی طرف سے کالا جادو کروایا ہوا تھا. وجہ یہ تھی, جو میرے دوست کی فیملی ہے ماشاءاللہ وہ بہت پیسے والی ہیں اور ان کی بہت سی پراپرٹیز ہیں. یہ سب ان کے تایا چاچا وغیرہ دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ بات تب پتہ چلی جب گھر میں ان کے ساتھ بہت سی چیزیں ہونے لگیں, جیسے کاروبار میں لاس, اور ایک بار میرے دوست کی وائف نے ان کو پان دیا. جب وہ پان کھانے لگیں تو وہ پانی میں پن مبتلا, مطلب اتنا ان کو مرچی لگی کہ ان کو بہت زیادہ پانی پینا پڑا. پتہ نہیں آج فوکس میرا جو نا ای میل کی طرف نہیں ہو رہا. چلیں, یہ ساری ای میل جو نا ہم کل کے شو میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی. زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سب سے. جتنے بھی لوگ ابھی پروگرام سن رہے ہیں, آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز کہ کائنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. عقیل اے, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, بہت بہت شکریہ سپورٹ کا. امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اینڈ جاتے جاتے, کیونکہ 2-3 منٹ میرے اپنے ہوتے ہیں, تو میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کراچی, اسپیشلی کراچی والوں سے. آج کراچی میں الیکشنز ہونے والے ہیں. سارے لوگ, ساری پارٹیز اب آپ کو آپ کے گیٹ تک آتی ہوئی دکھائی دیں گی. بڑے بڑے اونچے اونچے دعوے کرتی دکھائی دیں گی. کوئی کہے گا کہ ہم نے کراچی میں اتنا سب کچھ کیا, کوئی کہے گا اس پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ ہمیں موقع دیں, ہم صحیح کریں گے. سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا, سوچ سمجھ کے, کسی ایک پارٹی کے پیچھے کھڑے ہو کے نہیں. پرنسپلز, نظریات کے اوپر ووٹ دیجیے. میں آپ کو بتاؤں 3-4 پارٹیز بڑی اسٹرانگ ہیں اس معاملے میں. ون از مصطفیٰ کمال کی پارٹی جو پی ایس پی ہے. پتہ نہیں وہ الیکشنز میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن وہ اس لیے کیونکہ مصطفیٰ کمال نے کام کیا ہے. کراچی ایک زمانے میں بہتر ہو گیا تھا, صاف ستھرا ہو گیا تھا, وہ مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ تھا. دوسرے جماعت اسلامی والے. اب جماعت اسلامی کا اکثر ہم جب ینگسٹر سنتے نا تو تھوڑے سے وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, کیا جماعت اسلامی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب میں ڈیموکریٹک طریقہ جو ہے نا وہ شاید جماعت اسلامی میں ہے. جماعت اسلامی میں جو ان کا امیر ہوتا ہے, جو ہیڈ ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, اس کا کوئی وہ کسی خاندان سے نہیں چل رہا. مطلب ایک پارٹی کے اندر ایک ہی خاندان ہے, انہی کے بچے آ رہے ہیں, اب بچوں کے بچے آ رہے ہیں. جماعت اسلامی واحد ہے جو بڑے طور طریقے کے ساتھ اپنا امیر سلیکٹ کرتی ہے. اینڈ جہاں ہم ہر کسی کو موقع دے رہے ہوتے ہیں وہاں آئی تھنک نئے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے. ووٹ آپ کا حق ہے. اینڈ یہ سوچ کے ووٹ دیجئے کہ آپ کے اس ایک ووٹ کی وجہ سے بہت فرق پڑے گا.
اور میں آپ کو بتاؤں بالکل پڑے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سب سے. جاتے جاتے آپ سب سے بس ایک ہی میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی کئی سارے لوگ ہمارا پروگرام کمرے میں اندھیرا کر کے بستر پہ لیٹ کے سن رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو شاید ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں. کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس جگہ پہ، اس گھر میں، اس دفتر میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن یہ شاید آپ کی غلط فہمی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بیڈ کے نیچے یا اس کبرڈ کے پیچھے کوئی ایسی مخلوق ابھی موجود ہو جو آپ کو دیکھ سکتی ہے اور شاید آپ کے سونے کا انتظار کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.